बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? बारिश हुई कि नहीं हुई, ये बताएं। बारिश तो अपनी मर्जी की मालिक है। मेरा नहीं ख्याल कि कल कहीं बारिश हुई है। वैसे मेरे इलाके के अतराफ में तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। चलें, हम रोज आपसे पूछेंगे और खुद ही जवाब उसका दे देंगे, लेकिन ये है कि किसी न किसी दिन इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। लेकिन जब हम बारिश की बात करते हैं तो आपने उस दिन एक बड़ी अच्छी बात की थी कि बारिश कराची में हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन कहीं और किसी और किस्म की बारिश जो है वो हम देख रहे हैं। और वो बारिश है कि जो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी किसी ने, और जिस मुल्क के ऊपर वो बारिश हो रही है उसके लिए वो बहुत सरप्राइजिंग बारिश है, क्योंकि वो मुल्क अपने आप को खत्ते का बदमाश समझता था। एंड देन अगेन विल टॉक अबाउट इट फर्दर इन द प्रोग्राम। बट अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनके एजाज़ में ज़ोहराना रखा गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जेडी वेंस भी उस ज़ोहराने में मौजूद होंगे, और ये जो उनका अमरीकी दौरा है उसके पेश नज़र बिल्कुल। और तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कुछ डिटेल भी शाया की है। उनके मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। तो ये हम इसी हवाले से सुन रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ोहराने पर अहम मुलाकात होने जा रही है। आप देख सकते हैं उस हवाले से प्रेस रिलीज भी है। ज़ोहराने में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस भी मौजूद होंगे और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार शिरकत करेंगे। सो इंतहाई अहम ये दौरा रहा, और ज़ाहिर एक 250वीं अमेरिकन जो आर्मी है उनकी ज़ाहिर उन्हें कहते हैं ना, उनके लिए एजाज़ में पूरी तकरीब भी मुनक्किद हुई थी, हमने देखा था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की थी। उसके बाद फिर और भी दीगर इशूज़ आ गए। इसके बैकड्रॉप में आप देखेंगे ईरान इसराइल इशू भी हमारे सामने है। ऐसे में G7 समिट हो रही थी, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, और अभी बीच में गुफ्तगू हो ही रही थी, मीटिंग्स हो भी रही थी, और भी साइडलाइंस मीटिंग्स और भी स्केड्यूल था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से रवाना हो गए और ये कहकर गए कि जी मैं सीज फायर। ये उन्होंने फिर एक ट्वीट भी किया जो कि फ्रांस के सदर हैं उनके हवाले से, कि वो पब्लिसिटी जो है उनको अटेंशन चाहिए, और वो ये समझ रहे हैं कि मैं सीज फायर कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सीज फायर कराने नहीं, एक बड़े अहम काम के लिए जा रहा हूँ। फिर और उनकी तवातुर से ट्वीट्स आती रही, लेकिन आज एक बड़ा अहम ज़ोहराना वो देने जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में। तो इस हवाले से भी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में बड़ा हम देख रहे हैं कि तजाद है कॉलर का। जी, कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें हो रही हैं, स्टेटमेंट्स हो रही हैं। पहले वो कहते थे, पहले वो मुज़ाकरात को तरजीह देते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दिया जाए। ईरान से हम ये देख रहे हैं कि ईरान से ये इसराइल को धमकी दी जा रही है कि इसराइली शहरी जो हैं वो तल अवीव खाली कर दें। इसराइल में जो मौजूद शहरी हैं वो बंकर्स में जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है एक चीज मुझे बताएं, हम भी एक अपने मुल्क के आम शहरी हैं, लेकिन कौन बंकर्स में रहता है? और बंकर्स किस मुल्क में होते हैं? किस मुल्क में बंकर्स होते हैं? उनके शहरी जाकर बंकर्स में छुपते हैं। सोचे जो निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी करते हैं, जिन्होंने उनके घर, हॉस्पिटल, स्कूल तबाह बर्बाद कर दिए, वो खुद अपनी पनाह कहाँ लेते हैं? बंकर्स में। और पूरे बंकर्स बने। आपको कभी हम वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अपने मोबाइल फोन यूज करते हुए बड़े आराम से, जैसे ही अनाउंस होता है सायरन कैजुअली बंकर्स में चले आते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान का तल अवीव पर मिसाइलों से एक और बड़ा हमला हुआ। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा, सायरन्स बज गए, और इसराइल का जो आयरन डोम है वो ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया। तल अवीव में मुसलसल सायरन बजते रहे और इंतजामिया के शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत जारी रही। इसराइली फौज ने यह तस्दीक की कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल तल अवीव और यरूशलेम की तरफ दागे गए। ईरानी मिसाइलों को नाब्लस और मकबूजा मगरबी किनारे के आसमान पर देखा गया। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया कि मिसाइलों ने इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया, और ईरान के सरकारी टीवी ने गिरफ्तार इसराइली पायलट की तस्वीर जल्द नशर करने का ऐलान भी कर दिया है। तो ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इसराइल का एक पायलट ईरान की तहवील में है, जिसकी जो फुटेज है वो जल्द नशर करेंगे। अच्छा जी, अब ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने एक्स पर पैगाम दिया कि गुस्से का तूफान आने वाला है, सरप्राइज का इंतजार करें। ईरानी फौज के जो सरबराह हैं जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, उन्होंने खबरदार किया कि इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। अब तक जारहियत रोकने के लिए कार्रवाइयां की गई। सेहोनी रियासत के लिए असल सजा का वक्त करीब आ गया है, और इसराइल के लिए
یہ بھی کہا گیا کہ جواب تو ابھی باقی ہے. اب ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس دفتر پر حملے میں ناقابل سراغ میزائل کا استعمال کیا گیا اور میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو عبور کیا, انہیں پتہ تک نہیں چلا. وہی بات نا جو آئرن ڈوم ہے, اچھا آئرن ڈوم جو ہے اس کے انٹرسیپٹر جو ہیں بجائے کہ وہ نشانہ بناتے ایرانی میزائلوں کو, وہ خود ہی جو ہے واپس آ کر اپنے ہی جگہ پر اپنے ہی لوگوں پر گرنا شروع ہو گئے. اچھا اب یہ بھی کہا گیا ایران کی جانب سے یہ صہیونی ریاست یعنی کہ جو اسرائیل ہے وہ طویل جنگ برداشت نہیں کر سکتا, ان کے پاس مزید جدید نظام موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیا. یعنی کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کی. اب ایرانی جو پریس ٹی وی ہے نے حملے کی ویڈیو جاری کی ہے. اسرائیلی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لاجسٹک سینٹر کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کا ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کمانڈر علی شادمانی کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور جو ہم ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس میں تضاد کی بات کر رہے تھے, کال آف فیل کے تضاد کی بات کر رہے تھے, وہ ایرانی اسرائیل کی جنگ کی صورت میں جس طرح خطے کے حالات بدل رہے ہیں اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی بدل رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی درست ہوگا. بالکل, پہلے وہ ایران سے مذاکرات کو ترجیح دے رہے تھے, پہلے وہ ٹیبل ٹاک کو, وہ میڈیشن کو پرائیورٹائز کر رہے تھے. اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مزاج بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے موڈ میں نہیں نظر آتے, تنازع کا حقیقی اختتام چاہتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر واشنگٹن پہنچ گئے. یہ بھی بڑا ایک ویسے نا ایک کیا کہہ سکتے ہیں سرپرائزنگ سا ان کا ایک ایکشن تھا کہ G7 اجلاس میں وہ موجود تھے اور وہاں سے انہوں نے وہ G7 اجلاس چھوڑا, واشنگٹن پہنچے, ہوائی جہاز میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی. اچھا, اس گفتگو سے پہلے کا ذرا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دوں. تلسی گیبرڈ سب بڑی مشہور و معروف ہیں اور وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, ڈائریکٹر جنرل کا ان کے پاس عہدہ بھی ہے. اور ظاہر ہے آپ نے ان لوگوں کو پوزیشنز اس لیے دی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بریف کریں, وہ حالات و واقعات بتائیں. تو انہوں نے باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں, مارچ کی ویڈیو ہے وہ, جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ایران ایسی کوئی نیوکلیر ویپنز نہیں بنا رہا ہے. لیکن اچانک میں کیا ہوا کہ ایران کے اوپر سب ایسے چڑھ دوڑے کہ وہاں پر جدید ہتھیار ویپنز بنا لیے گئے. تو اسی تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی نے سوال پوچھا کہ تلسی گیبرڈ تو یہ کہتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی ایڈوائزر کے بارے میں کیا کہا یہ آپ سن لیجیے. I negotiated. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces and lost a lot of people. So not too much in the mood to negotiate. Tomorrow morning, girl, while you're sleeping, a lot of bad things happening there. No, I think it's safer for them to evacuate. اچھا, یہ تو ایویکویشن کی بات کر رہے تھے, لیکن تلسی گیبرڈ کے بارے میں کہا انہیں کچھ نہیں پتا. وہ جو کہہ رہی ہیں اس سے میں مسترد کرتا ہوں. تو یہ تو حال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, ون مین شو چل رہا ہے امریکہ میں. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وہ لوگ, ان کے وہ تجزیہ کار جو ان کے میگا فون ہوا کرتے تھے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو ایلان مسک کے بعد تلسی گیبرڈ, اس کے بعد ٹکر کارلسن اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہمیشہ سے بڑے ان کے ووکل رہے, ان کے لیے بولتے رہے, پرو ٹرمپ رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھی سائڈ لائن کرتے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی بات یہی ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کیا تھی, ان کو مینڈیٹ کس لیے ملا, کیونکہ وہ پیس کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کرنی, اور وہ امن کی, ٹریڈ کی بات کرتے تھے. اور اب جب وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اپنا سٹانس چینج کر رہے ہیں, تو obviously جو ان کے اتحادی تھے, جو وہ ان کے اسپوکس پرسن تھے, جو ان کے حق میں آواز اٹھاتے تھے, وہ لوگ تو اسی وجہ سے ان کے حق میں آواز اٹھاتے تھے کہ ان کا موقف ان کے جیسا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر موقف چینج ہو گیا تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ جیسا تلسی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کو تلسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. کہ کل یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم نے کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اوور ایرانین اسکائز. اس کے بعد انہوں نے کہا کمپلیٹ سرنڈر, یہ ان کی کیپس میں ٹویٹ. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایران نے دوبارہ سے جو اٹیک کیا ہے, تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ایران کسی دھمکیوں میں نہیں آ رہا امریکہ کی, اور ایران نے جو فریش اٹیک کیے وہ رات گئے ہم نے دیکھے. بالکل جی, تو تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. راشد صاحب, فرسٹ تھنگز فرسٹ, سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اعزاز میں زورانہ دیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. اس میں JD وینس موجود ہوں گے اور یہ کیبنٹ میں زورانہ دیا جائے گا. اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں آپ, اور کن پوائنٹس کے اوپر, کن اہم پوائنٹس سے بات چیت ہوگی؟ دیکھیے, یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بڑے عرصے بعد ایک پاکستان سے فوجی سربراہ ان کی امریکی صدر سے ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ چونکہ بائیلیٹرل میٹنگ تھی, پہلے یہ ان کی 250 سالہ
جو سیلیبریشن تھی کانٹیننٹل آرمی کی پریڈ میں، اس پہ انویٹیشن کا انڈیا تھا، مگر بعد میں اس کو یہ بائیلیٹرل میٹنگ میں کنورٹ کیا گیا، جو زیادہ سود مند ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں. اور اس وقت دیکھیے ہمیں ضرورت ہے کہ جس وقت بھارت ہمیں کوئی سپیس نہ دینے کے در پہ ہے، اور اس نے ششی تھرور اور باقی جو ایم ایل ایز تھے ان کو بھیج کے بھی اپنی بساط بھر کوشش کر لی کہ کسی قسم کا ڈس انفارمیشن پاکستان کے متعلق امریکہ میں اور اس کے دیگر ممالک میں وہ پھیلائی جائے، مگر اس میں ان کو ناکامی ہوئی. اور یہ آئی تھنک ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جب یہ ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے تو اس میں جو خطے میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو 4 دن ہماری انڈو پاک سٹینڈ آف ہوا اس کی اصل کانٹیکسٹ کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں آرمی چیف بڑی وضاحت، بڑی صراحت کے ساتھ. اور میرا خیال ہے یہ اس سے آگے چل کے بھی مزید ہمارے ساتھ جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں جو پاک امریکہ پہلے بھی چل رہا تھا، اور دیگر جو ابھی خطے کی تصویراتی کچھ سچویشن بدل رہی ہے، اس میں پاکستان اپنا ویو پوائنٹ کلیئر ان کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہ بڑی ریئر اپرچونٹی ہوتی ہے. اور اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے وہ جو کھوئی ہوئی اسپیس تھی وہ واپس لے لی ہے، جو کہ بھارت اور اس کی سفارتکاری نے پاکستان کو ان دا پاسٹ اس سے محروم رکھا ہوا تھا. تو راشد ولی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس سارے بیک ڈراپ میں ایران اسرائیل ایشو بھی چل رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس تناظر میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے جس میں وہ اپنا ایک ویو پوائنٹ سامنے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ بڑا پرنسپل سٹانس لیا ہے آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. ہمارا ایران ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی آف نیشنز میں ایک پرنسپلز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کے، کسی ساورن ملک کی جو ساورینٹی ہے اس کو پامال نہیں کیا جاتا. سو وٹ ایور دا ریزنس اس میں امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، تو ایٹ لیسٹ پاکستان اپنے خدشات، اپنے کنسرنز، اپنا جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے وہ واضح کر سکتا ہے، تاکہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ امریکہ کو پاکستان کا ویو پوائنٹ پتہ چل جائے. اور اگر کوئی سفارتی کوششیں پاکستان کرنا چاہے تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ پاکستان ان کو یہ انڈیا دے سکتا ہے کہ ایرانی لیڈرشپ تک بھی اگر کوئی سفارتی ہم نے کوششیں ہمارے تئیں ایز اے نیبر ہم کرنے کو بھی تیار ہیں. اور اس کے بعد ایران کی سچویشن تو چونکہ اس کے اپنے مضمرات ہیں، پاکستان اس سے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ڈیل کرنا چاہے گا. بالکل، اور ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا ہی ثبوت دیا. ایک چیز بتائیے گا، اب اس سارے سینیریو میں سچویشن بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کو دیکھیں تو کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس اب امریکہ شامل ہوا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں، پھر وہ کہتے ہیں جی جو سپریم لیڈر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال ہم انہیں مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے. پھر وہ کہتے ہیں جی ایرانیوں سے کہ تہران چھوڑ دیں، پھر کہتے ہیں کمپلیٹ سرنڈر. آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ٹویٹس کا؟ ان پہ کیا کوئی پریشر ہے؟ اور پھر ان کے اپنے ہی لوگ جو ان کے بڑے سپورٹر رہے آج وہ اس چیز کے خلاف بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جی، امریکہ میں یہ سوچ منقسم ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور اس نے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس بھی سپیس بڑی محدود ہے، دو کہ وہ اینٹی وار پریزیڈنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. مگر دیکھیے ابھی وہ ان کی جو کچھ سٹیٹمنٹس ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس وقت کمپلیٹ سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کی ٹرمز پہ اس کا کوئی چاہتے ہیں سیز فائر، تاکہ وہ ایرانی قیادت سیز فائر اور اپنی جو جوہری افسودگی کی صلاحیت ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دے. اب انہوں نے تہران میں ایک ریفائنری کو بھی حملہ کیا، ساؤتھ پارس کی جو گیس ہے اس میں بھی ان کی گیس فیلڈز کو کیا. تو اب یہ اکنامکلی کرپل کر دینے کے مترادف ہے، اور اگر ہورمز اسٹریٹ میں ایران نے کوئی ایکشن لیا تو پھر یہ ایک خطہ جو ہے پوری دنیا کو کرائسس کی طرف لے جائے گا.
تو اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کا جو منیمل باٹم لائن یہ ہے کہ ایران کو اس کی جو جوہری افزودگی کی صلاحیت ہے اس سے بالکل محروم کیا جائے. اور جیسے لیبیا ماڈل تھا کہ وہاں سے وہ سارے سینٹریفیوجز وہ اٹھا کے لے گئے تھے, تو ابھی بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ نتانز اور فرداؤ میں جو 15,000 کے لگ بھگ کوئی سینٹریفیوجز ہیں تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں. اور دیکھیے یہ ایئر وار تو اور میزائل وارفیئر تو کرپل کرے گی ایران کو. ایران بھی اپنے تئیں یہ رسپانس کر رہا ہے, مگر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ ایئر پاور سے نہیں جیتی جاتی. دنیا کی تاریخ اس کو بتاتی ہے کہ اگر ریجیم چینج کرنا ہے تو انٹرنل کوئی امپلوژن ہو ایران کے اندر سے, اس ریجیم کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں, تنگ ہو جائیں. شاہ کا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, مثال وہ دیتے ہیں جی صدام حسین کی, دوسرا کہ صدام حسین کو جس طریقے سے ہم نے وہاں سے نکالا تھا, یہ والے ریفرنس بھی دیے جا رہے ہیں. وہ سینیریو کی جنگیں زمینی بھی ہوا کرتی تھیں. از اٹ پاسبل ناؤ اس کو ری پلے کرنا فار امریکہ اینڈ اسرائیل؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ جیوگرافی جو ہے وہ اسرائیل کو پرمٹ نہیں کرتی. اسرائیل کے پاس تو 1,28,000 سارے وہ کانسکرپٹڈ ہیں, والنٹیئر. امریکہ وہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ اس وقت نہیں اتارنا چاہے گا فار ویئرنگ ریزنز, اور جب تک وہ بوٹس آن گراؤنڈ یا گراؤنڈ ٹروپس نہیں آتے ایران میں تو کسی قسم کا جو ریجیم چینج ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ آبجیکٹو. راشد صاحب, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ٹروپس چاہیے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ. بالکل ٹروپس چاہیے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ. راشد صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے دیگر ممالک کی جانب سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے, اور اس سے پہلے جب جوہری مذاکرات چل رہے تھے ایران کے امریکہ کے ساتھ, ان کو سبوتاژ کر دیا اسرائیل نے آخری راؤنڈ ہونے سے پہلے ہی. اب جس طرح جرمن چانسلر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اگر جوہری مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا تو پھر نتائج تباہ کن ہوں گے. اس کے بعد برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے, امریکہ کا بھی یہی موقف ہے. اب اس بات کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے جوہری مذاکرات کے اوپر آیا جائے, لیکن ایران کا یہ بہت کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ سٹانس ہے کہ وہ جوہری افسودگی سے پیچھے نہیں ہٹے گا, نیوکلیر انرچمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور وہ نیوکلیر ویپنز کی طرف نہیں جائے, لیکن نیوکلیر انرچمنٹ جو ہے وہ ان کا حق ہے. آپ اس مسئلے کو حل ہوتا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران ٹیبل ٹاک پر نہیں آئے گا, باقی ممالک ٹیبل ٹاک پر لانا چاہ رہے ہیں ایران کو, تو یہ جنگ بندی کیسے ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں ممالک کی پوزیشن بڑی میکسملسٹ ہے. ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیوکلیر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ جو افزودگی ہے یورینیم کی وہ اس کی پیسفل نیوکلیر پرپزز کے لیے وہ اس کا حق ہے. تو یہ اس کو اپنا پرنسپل سٹانس کہتے ہیں. اس سٹانس سے اگر وہ پیچھے ہٹتی ہے یہ گورنمنٹ تو پھر اس کے خلاف بھی ایران کے اندر سے ایک تحریک اٹھے گی, تو اس لیے ان کے پاس بھی سپیس کافی محدود ہے. دوسری طرف نیتن یاہو ہیں, وہ تو 2012 سے جب وہ اس وقت حکومت میں بھی نہیں ہوں گے تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے جا کے امریکہ میں دیگر ان عالمی فورمز پہ دی ہے کہ ایران 1 سال یا چند مہینے دور ہے نیوکلیر ہتھیار سے. یہ 2012 کو جا اور اب کو جا, تو وہ ان کا ایک پرانا خواہش تھی عراق کو, شام کو, ایران کو ڈی فینگ کرنا, اور وہ ابھی آخری ملک ایران ہے ان کے سامنے, تو وہ تو اپنے اس ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو عالمی قوتیں ہیں وہ کیسے اس کو یو این سیکورٹی کاؤنسل فورم تو جب تک ویٹو ویلڈنگ پاور ہے امریکہ کی وہ بے بس ہے, مگر روس اور چین میرے خیال ہے ان کو اندر آنا پڑے گا. مسلمان ممالک کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا کہ اس جنگ کو یہاں روکیں. ایرانینز کو بھی باور کرانا ہوگا کہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ اس وقت جو خطرہ منڈلا رہا ہے ان پہ, وہ کسی طریقے سے اس کو ٹالیں اور سیز فائر کی طرف جائیں, اور جوہری افسودگی کی جو وہ صلاحیت اس سے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اس سے وہ دستبردار ہو جائے, تو وہ وہاں سے فی الحال اس کو ایٹ لیسٹ فریز کر دیں. اس سے پہلے ایگریشن کو روکنا ہوگا, اسرائیل کو اٹیک بھی روکنے ہوں گے, کیونکہ اسٹارٹ تو انہوں نے کیا. آپ نے عالمی قوتوں کا حوالہ دیا, کل چائنا کی طرف سے بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے. پھر چائنیز پریزیڈنٹ کے اس اسٹیٹمنٹ میں صرف یہی بات نہیں تھی, انہوں نے بہت سارے وقتوں کے حوالے دیے. انہوں نے فرانس کا حوالہ دیا, نیپولین کا حوالہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو انوینسیبل کہتا تھا. انہوں نے کہا تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں اور دنیا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, اٹ آلویز لائک مووز آن اینڈ گوز آن. تو مجھے یہ بتائیے گا یہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہے, اور چین
کی طرف سے آپ کی جو یہ پوزیشن لے رہا ہے چین، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اس صورتحال میں؟ ڈیفینیٹلی چین وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ملٹری مسل بھی ہے، اقتصادی مسل بھی ہے، اور وہ اسٹیک ہولڈر بھی ہے، کیونکہ ایران کا بیشتر جو تیل ہے وہ اس کا استعمال چین کر رہا تھا، اور وہ ٹریڈ سینکشنز کو اس نے نگلیکٹ کیا ہوا تھا یا اگنور کیا ہوا تھا. تو اس وقت چین کا بڑا کلیدی کردار ہوگا کہ وہ کیسے، بلکہ وہ روس کے ساتھ مل کے ایک حکمت عملی بنانی ہوگی کہ اس وقت اس جنگ کو روکیں اور سیز فائر کی طرف جائیں، کیونکہ سیز فائر پہلا سٹیپ ہے. اس کا سیز فائر کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس وقت جو ریجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں ایران میں، وہ ایک بڑا جو اپہیول وہ اس سے رک جائیں گے، اور پھر اس حکومت کو بھی ایک چانس مل جائے گا کہ اپنا ویو پوائنٹ لیٹر وہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے چھٹے راؤنڈ میں جائیں، 7ویں 8ویں راؤنڈ میں جائیں، کچھ کلنچ کریں. کیونکہ پہلے بھی تو JCPOA ایک معاہدہ ہوا تھا جو قابل قبول تھا، اور اب بھی وہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر پہلی سٹیپ یہ ہے کہ نیتن یاہو کی جو اس وقت یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایران کو مکمل ایک جوہری صلاحیت سے محروم کیا جائے، اور اس کو اگر وہ دیگر سفارتی ذرائع سے وہ ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آتا تو اس کو جنگ کے میدان میں اتنا ڈپلیٹ کیا جائے، اکنامکلی کرپل کر دیا جائے، اس کی جو ریفائنریز ہیں، تیل کی تنصیبات ہیں اور جوہری صلاحیت، اگر اس میں امریکہ بیچ میں کود پڑتا ہے کسی طریقے سے، اور کیونکہ امریکہ کے پاس وہ صلاحیت ہے، اسرائیل کے پاس نہیں ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جو فردو کے اس کی نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں وہ بنکر بسٹر بامبرز کے ذریعے اس کو ٹیک آؤٹ کرے. اس کے لیے وہ B3 اسپرٹ بامبر استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور G57 ٹائپ وہ ان کے پاس بنکر بسٹرز ہیں. مگر وہ ایک بہت رسکی پروپوزیشن ہے، کیونکہ اگر سینٹریفیوجز کو ہٹ ہوتا ہے، افسودگی کی صلاحیت کو ریڈیشن آ سکتی ہے، اور خطے کے دیگر ممالک میں بھی وہ امپیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ بڑے ڈینجرس کچھ سینیریوز ہیں، اور جس سے دنیا کو باخبر ہونا چاہیے. اور یہ جو خطرات ہیں، امریکہ اور اسرائیل تو ان کو اگنور کر سکتا ہے، مگر خطے کے جو ممالک ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتے. سو اس لیے ایران کا اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے روابط ہونے چاہیے کہ ایرانی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر کوئی سفارت کاری کی طرف جائیں، اور اس میں روس اور چین. مسئلہ تو یہی نا راشد ولی صاحب کہ ہو تو مذاکرات نیوکلیر ٹاکس ہی ہو رہی تھی، اس اہم شخصیت کو جو اسے ایران کی طرف سے لیڈ کر رہی تھی انہیں ٹارگٹ کر دیا. تو یہاں سے عزائم ظاہر ہو گئے کہ اصل مسئلہ نیوکلیر انریچمنٹ پر نہیں تھا یا نیوکلیر ویپنز پر نہیں تھا، بلکہ رجیم چینج تھا. جس طریقے سے رضا پہلوی کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، ان کو اسپیس دی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر دنیا نیوکلیر کوئی بھی ملک آگے بڑھتا ہے، اس طرف نیوکلیر آپشن اپناتا ہے، تو پھر تباہی تو پھر ایک جگہ نہیں رکے گی، پھر اس کے اثرات پوری دنیا پر پھیلیں گے. اور ایک ڈر ہے سب کو کہ تیسری عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے، ایک وہ سچویشن بھی آ سکتی ہے. تو آئی تھنک سین وائسز جو ہیں ان کو آگے بڑھ کر امریکہ کو بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنا ہوگا، کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اسٹیپ کے خلاف ہیں. بہت شکریہ راشد ولی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہاں پر ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں. مڈل ایسٹ پر ایران اسرائیل کانفلکٹ کے کیا اثرات ہیں، اور جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ کی طرف سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گئی، روس کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گئی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ نے کل ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کسی کے بغیر رکتی نہیں ہے، اور اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا. آستانہ میں ازبک ہم منصب سے ملاقات میں چینی صدر کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا ہے، اور چین ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہم اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران کے اندر اسرائیل اٹیکس کا مقصد کیا تھا؟ رجیم چینج تھا یا پھر نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام سے ایران کو وڈرا کروانا تھا؟ تو اس کے اوپر اسرائیل کے وزیر خارجہ جدون سائر کہتے ہیں کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی اسرائیلی فوج کی عسکری مہم کا حصہ نہیں ہے، تاہم
اس مہم کے نتیجے میں ایسا ضرور ہو سکتا ہے. تو مطلب ان کے اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ پرائمری مقصد رجیم چینج نہیں تھا, لیکن یہ جو تمام تر کانفلکٹ ہے جو اٹیک کیا اسرائیل نے, اس مہم کے اندر اس کا سیکنڈری پرپز یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر رجیم چینج ہو جائے. سیکنڈری نہیں بلکہ اب تو مجھے پرائمری پرپز یہی لگ رہا ہے. اور کل بڑی وائرل ہوئی ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا ٹویٹ, خواجہ آصف صاحب کا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو رضا پہلوی صاحب کو انہوں نے جس زبان میں انہیں جواب دیا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا بفٹنگ انہیں جواب دیا, لیکن بہرحال انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بڑا مجھ پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ میں نے ایسی لینگویج یوز کی, لیکن بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے رجیم چینج کرنی ہے تو پھر رضا پہلوی صاحب ملک میں تشریف لائیں, لیڈ کریں. یہ نہیں کہ آپ پیراشوٹ کے ذریعے امریکہ کے کندھے پہ سوار ہو کے اور اسرائیل کے کندھے پہ سوار ہو کر اور رجیم چینج کی باتیں کی جائیں. خواجہ صاحب ویسے ہی از نون فار ہز را ڈائلیکٹ, ڈارک ہیومر, اینڈ وہ عوام کے جذبات کی نمائندگی اکثر وہ کر دیتے ہیں. تو آئی ریڈ دی ٹویٹ, اور وہ مطلب اگر اس میں کچھ چند الفاظ نہ ہوتے تو بات تو بالکل ٹھیک تھی. اچھا, امریکی سینیٹر نے ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکنے کے لیے بل پیش کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکی سینٹ میں کیا ہو رہا ہے. امریکی سینٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ برنی سینڈرز نے نیا بل نو وار اگینسٹ ایران ایکٹ متعارف کرا دیا ہے, جس کا مقصد کانگریس کی منظوری کے بغیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملے سے روکنا ہے. تو یہ بل اب ان کی سینٹ میں پیش ہو گیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کر سکتے. بالکل, وہی کہتے ہیں جی ہمارے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, آپ کو پہلے ہماری کانگریس سے اجازت لینی ہوگی. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, کہیں ایسا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ اس حوالے سے جاری کر دیں. بات کریں گے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ ہیں. جمیل صاحب پہلے تو بتائیے گا, اب تو یہ ڈیبیٹ اوپن ہو گئی ہے کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا جیسے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر عراق پہ حملہ کیا گیا تھا, اسی طریقے سے وہی پیٹرن وہی پلے بک کے ساتھ ایران پر اٹیک کیا گیا کہ بس ایران جو ہے وہ 9 نیوکلیئر بامز جو ہے بنانے والا ہے اور اس کو روکنے ہوں گے, کچھ دن دوری پر ہے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے رضا پہلوی جس طریقے سے آ رہے ہیں, جس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ تو رجیم چینج کا اصل مقصد تھا. سو جس کے لیے اب ظاہر ہے سب ان کے ارادوں پر, انٹینشنز پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. تو اصل یہی معاملہ ہے. دونوں معاملات میں مقصد تو ایک ہے. مقصد یہی ہے کہ ایران جو آنکھیں دکھاتا تھا اسرائیل کو ایک واحد ملک اس پورے خطے میں, اس کو نیوٹرلائز کر لیا جائے, جیسے کہ سیریا, جیسے کہ عراق کو کیا, جیسے کہ حماس کو کیا, جیسے کہ حزب اللہ کو کیا. تو یہ 1 by 1 وہ ساروں کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تاریخ جو ماضی قریب ہمارا ہے اور ماضی بعید دونوں سے ہمیں اپنے ان گفتگو کے بارے میں منطق نکالنی چاہیے اور نتیجہ حاصل کرنا چاہیے. تاریخ یہ ہے کہ 67 تک تو جو گرد و نواح کے ممالک تھے, ایجپٹ ہو گیا, جارڈن ہو گیا, سیریا ہو گیا, انہوں نے مزاحمت پیش کی. 67 کے بعد ان کو اتنا زیادہ زیر بار کر لیا گیا کہ 67 کے بعد ان نے کچھ تو معاہدے کر لیے جارڈن کے ساتھ اسرائیل نے اور ایجپٹ کے ساتھ, اور اس کے بعد باقیوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اب صرف یہ ملک رہ گیا. اب چاہے رجیم چینج کریں تب بھی نیوکلیئر فورس کو ڈسمنٹل کر دیں گے, اور نیوکلیئر کو ڈسمنٹل کرنا اصل مقصد ہے. تو جہاں تک رہا سوال کہ رجیم چینج کا, رضا پہلوی جتنا اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی تصویر نیتن یاہو کے ساتھ شائع ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اتنا ہی قوم ایران میں متحد ہو رہی ہے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, سائزیبل میجورٹی. باقی تو ظاہر ایجنٹس موساد کے بھی انفلٹریٹ ہو گئے ایران میں, اور کچھ ایک اسمال پرسنٹیج جو وہاں ہے وہ یقیناً اس بات کی توقع کر رہی ہوگی کہ رجیم چینج ہو جائے. دیکھیں بڑی قسم پرسی ہے, وہاں اکنامک صورتحال خراب ہے, لوگ تنگی میں آ رہے ہیں, اور اب تو جب کہہ دیا گیا ہے 1 کروڑ آبادی کو کہ یہ تہران کو خالی کرو, تو ظاہر ہے لوگوں کو تنگی آ رہی ہے. لیکن ایران ایک قوم ہے جو کہ 5000 سال سے زیادہ قدیم قوم ہے. ان کا ایک اصول ہے, ایک تہذیب ہے, ایک ہارمونیس قوم ہے, ان کا ایک تشخص ہے, اور انہوں نے پچھلے 199 سال میں تاریخ کے مطابق 1826 سے لے کے اب تک 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ان 8 بڑی جنگوں میں ہر جنگ کے بعد چاہے جتنا بھی نقصان ہوا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ درست ہے. تو ایران نے بھی تو اب تک دیکھیں سسٹین کیا ہے. آج گزشتہ شب 40 سال سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں,
اور ساتھ میں سینکشن کے باوجود دیکھیں نیوکلیئر کی افزودگی کر لی ہے 60% تک تو کم از کم دنیا کے پاس اس کا ریکارڈ ہے نا. جب سے جیسی پی او اے سے واک آؤٹ کیا ہے اسکریپ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے 1918 میں تو ایران کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو انرچ کر سکے 60% تک. تو پھر اس نے کر لیا اس کو اور بغیر اس تمام سینکشنز کے باوجود تو ایران میں اتنی ریزیلینس تو ہے اور ان تمام سینکشنز کے باوجود ان کے پاس ابھی سپر سونک میزائل ایز پر رپورٹ 2000 کے قریب تو رپورٹڈ ہیں, اس کے علاوہ بھی یقیناً ہوں گے. اور پھر ان کے پاس میزائلس تو وہ اپنے خود بنا رہے ہیں نا, چاہے 200 ٹھکانوں پر میزائلس کے پچھلے 5 دنوں میں اسرائیل نے حملہ کر کے اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس وہ 200 سائٹس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا ہے. پھر بھی دیکھ لیں چند گھنٹے پہلے 20 میزائل تو داغ دیے ایران نے. تو لگتا یوں ہے, میری کیلکولیشن جو میں نے کی ابھی 200 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 20 سے, روزانہ اگر وہ آرام سے 20 بھی چلائے تو 100 دن بڑے آرام سے کہہ جائیں گے. 5 دن ہو گئے, باقی 95 دن. لیکن جمیل صاحب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا خطہ 100 دن کی جنگ برداشت کر سکتا ہے؟ اور اس 100 دن کی جنگ اگر یہ خدا نہ خواستہ جنگ اتنی طویل جاتی ہے تو اس کا عالمی امپیکٹ کیا ہوگا, باقی ملکوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا, خاص طور پر ایرانین آئل کو اگر ہم ڈسکس کریں. لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اپنی 40 سے 50% توانائی کی ضروریات ایران سے پوری کرتا تھا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر شی جن پنگ نے کل ایک بڑا اہم بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کے بغیر بھی موو فارورڈ کر سکتی ہے, آگے چل سکتی ہے, اور تھوڑی ذرا انہوں نے ذرا سختی بھی اپنائی اپنے بیان کے اندر. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, چین آپ کو کوئی پوزیشن لیتا نظر آ رہا ہے جو کہ وہ لے رہا ہے, بٹ یہ جہاں پر چین کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی امپیکٹفل ہوگی؟ یقیناً بڑی امپیکٹفل ہوگی. چین بہت کم اس معاملے میں دھمکی آمیز الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کرتا ہے چین. آپ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں شی جن پنگ صاحب کی طرف سے, وہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ چین کی پالیسی. اس کو آپ کنیکٹ کر لیں, کنیکٹ اس طرح کر لیں کہ چین کا $400 بلین کا $400 بلین کا معاہدہ ہے چائنا کے ساتھ. چین کا انٹیلیجنس ایگریمنٹ ہے, چین کے اور بہت سارے ایگریمنٹ ہیں, لیکن جو انٹیلیجنس ایگریمنٹ ہے اس کے تحت چین باؤنڈ ہے کہ ایران کو تمام انٹیلیجنس پہنچائے جو ایران کی ضرورت ہے. تو یہ جو میزائل لینڈ ہو رہے ہیں ورنہ تو ذرا مشکل ہو جانا تھا, اتنی زیادہ ایئر ڈیفنس, آئرن ڈوم, تھاڈ ساروں کی وجہ سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی. لیکن تھوڑا سا ڈیکوڈ کیجئے گا, شی جن پنگ جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے, یعنی مائنس امریکہ, کیسے, کس طرح, یہ بیان کیا ہے؟ ذرا تھوڑا ہمیں اسے ڈیکوڈ کیجئے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اگر آپ ڈیکوڈ کریں اس کو تو امریکہ کی جو اس وقت صورتحال ہے, ایل اے میں آگ جلی ہوئی ہے. ایل اے میں 50% ہسپانی جو لوگ ہیں وہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لگا کر مرین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, گورنر لڑ پڑا ہے, اور پورے اس میں یو ایس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روڈوں پر نکل آئے ہیں. تو یہ بھی تو ایک پریشر, ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ گلوبل جو دنیا ہے اس وقت گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف تقریباً 10 سال سے موو کرنا شروع ہو گئی ہے. ان واقعات کے بعد مزید یو ایس کے اوپر اپنا ڈیٹ جو ہے تقریباً $37 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے. وہ تو اگر ڈالر نہ ہو تو آج یو ایس جو ہے وہ دیوالیاں نکل آئے. تو خیر یہ چند باتیں ہوں گی. اور پھر یہ موو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے کہ اپنے تمام ایسٹ جو اس وقت امریکہ موو کر رہا ہے, بیری بھی موو کرنا شروع کر دیے ہیں, کچھ پہنچ چکے ہیں, میزائلس بھی موو کرنا شروع کر دیے ہیں. تو شی جن پنگ کا اس میں جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے. سابق سفیر جن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بالکل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چین کا جو اس کے اندر ٹیک ہے اور پوزیشن لینا ہے وہ واضح ہے, اور اسی حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ونس اگین. ہم نہیں بتائیں گے ہم کس بات پہ ہنس رہے ہیں. بریک پر ہم تھوڑا سا ہم بھی لائٹر سائڈ پہ
لائٹر سائڈ پہ لیکن جو موسم ہے نا وہ بالکل لائٹر سائڈ پر نہیں آ رہا. اچھا آج کل تو باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا, ایک تو دھوپ گرمی, دوسرا آن لائٹر نوٹ اب باہر نکلتے وقت یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ نہ کہہ دے کہ پلیز بریک ڈاؤن یور آؤٹ فٹ کاسٹ فار می. تو مطلب میں کیا کہوں گا, سوٹ فرام ایئر بائی, شرٹ فرام ایئر بائی, ٹائی فرام ایئر بائی, ایوری تھنگ فرام ایئر بائی. الحمدللہ ماشاء اللہ اس معاملے میں ہمارا ادارہ بڑا اچھا سپورٹ کرتا ہے ہمیں. بٹ یہ ٹرینڈ آج کل بہت چل رہا ہے. آپ نے اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی, مجھے بڑا معیوب لگتی ہے یہ بات کہ آپ کسی سے اس کے ڈریس سے اس کے حوالے سے کاسٹ پوچھیں. تو انٹل انلیس آپ انٹرسٹڈ ہیں, آپ کی بہت اچھی دوستی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بلا وجہ خامہ خواہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر پوچھنے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں, ہاں اتنا مہنگا لیا, فلاں جگہ سے تو اتنے میں مل رہا ہے. تو بھائی ذرا ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور دوسرے یہ کہ کچھ لوگ خود سے ہی کاسٹ بتا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے شو آف بھی لوگ ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, میں نے جو گھڑی ہے نا یہ کتنے کی لیا, آپ کے بھائی نے, آپ کی بہن نے کتنے کی لیا. بھائی کیا مطلب, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا اپنی یہ جو شو آف ہے اپنے پاس ہی رکھیں. ہاں ٹرو. ویسے اور اب وہی بات ہے کہ پھر گرمی کا موسم چل رہا ہے, اور گرمی میں جب لوگ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں شام کے وقت تو پھر اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. دس موسم از سو کنفیوزڈ ان کراچی, ہے نا, ہیٹ ویو, مانسون, ہبس, گرمی, مطلب سب کچھ مکس چل رہا ہے, لیکن جو ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا, یعنی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. کراچی سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں وہ تمام شہر, اور شہر قائد کی اگر بات کی جائے تو سمندری ہوائیں بھی معطل ہونے سے حبس میں اضافہ ہو گیا ہے. درجہ حرارت 39 اور گرمی کی شدت کا احساس 46 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. بھائی سبی پھر دوبارہ سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے, پارا 46 ہے, گرمی کی شدت 49 ڈگری. یعنی کراچی اور سبی میں تھوڑا 19-20 کا ہی فرق ہے. سرگودا میں 39, گرمی کی شدت 45 سینٹی گریڈ محسوس کی گئی. اسلام آباد, پشاور, لاہور میں بھی موسم شدید گرم رہا. اب محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مونسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ ہونے کا امکان ہے, وچ مینس کہ اربن فلڈنگ, obviously پہلی دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اچھا یہ چیف میٹرولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگست میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں. بھائی ابھی ہم جون میں, جولائی کی بات کریں, ڈائریکٹ آپ نے جب لگا دیا اگست میں, تو اگست سے تو سبھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مانسون کا سیزن جی وہ فل جو ہے کہتے ہیں نا اپنے عروج پر ہوتا ہے. سو متعلقہ اداروں کو بروقت الرٹس بھی جاری کیے. اچھا جی ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیٹ ویو کے حوالے سے ملک بھر میں شدید لہر جاری ہے. کئی شہروں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے. ایسے میں جو سفر کے دوران مسافروں کی حفاظت اور گاڑیوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی ہے, وچ از ویری گڈ. اور ہیٹ ویو کے دوران نہ صرف ڈرائیور کی جسمانی صحت بلکہ گاڑی کی مکمل فٹنس بھی بہت ضروری ہے. سو اس لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے. رہنمائی, فوری مدد کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے ڈی آئی جی موٹر وے مسرور عالم صاحب. بہت شکریہ مسرور صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مسرور صاحب اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جاری ہیٹ ویو کے دوران موٹر وے پولیس کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں, ان میں کیا خصوصی اقدامات ہیں اور کون سے وہ اقدامات ہیں کہ جو فار دا فرسٹ ٹائم کیے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سائم خان. بالکل آپ نے جیسے کہا کہ پورے ملک اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہے, اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ہمیشہ کی طرح یہ جو گرمی کے موسم گرما کے یہ 3 ماہ ہیں, جون, جولائی, اگست, اس میں ہم خاص اقدامات کرتے ہیں اور خاص ہدایات جاری کرتے ہیں ہم اپنی فیلڈ فارمیشنز کو, اور عوام الناس میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی پوری ایک مہم جاری کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہیٹ ویو کے حوالے سے ہم الرٹس جاری کرتے ہیں جو ہماری طرف پہنچتے ہیں. ہم وہ عوام الناس تک اپنے ایپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کا بھی اس میں ہم تعاون حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو سکے. اس کے بعد ہم ٹول پلازاز پہ جو سروس ایریاز ہیں, ہمارے مووی پوائنٹس ہیں, وہاں پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹول پلازا پہ موٹر ویز پر انٹری کے وقت یا ہائی ویز پہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہمارے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے افسران کو, وہ جو کمیوٹرز ہیں, جو مسافر ہیں, ان کو سیف ڈرائیونگ اور جو اقدامات گرمی کے حوالے سے جیسا کہ گاڑی کی فٹنس, اس کا پانی, تیل, اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں اس حوالے سے بھی ہم کرتے ہیں. ایک چیز بتائیے گا, آپ ڈرائیورز جو ہیں خاص طور پہ ظاہر ہے بڑا متاثر ہو رہا ہے اس گرمی سے, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں شہری متاثر ہو رہے ہیں, ڈرائیورز جو ہیں ان کی جاب بڑی ٹف ہوتی ہے اس حوالے سے, تو ان کو اور مسافروں کو کیا مشورہ دیا جا رہا ہے, ان کے لیے کیا کیا گیا ہے؟
جی بالکل یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم بریف کر رہے ہیں ڈرائیورز کو کہ اس موسم کے پیش نظر انہوں نے کیا اقدامات لینے، اور خاص طور پر ہمارا حکومت کا اور ہماری منسٹری کا، ہمارے آئی جی صاحب کی اس بارے میں ہدایات یہ ہیں کہ جو بسیں ہیں پی ایس وی، جس میں مسافر بردار جو سواریاں ہیں، بسیں ہیں، ویگنیں ہیں، کوسٹرز ہیں، ہم ان کے ڈرائیورز پہ خاص مانیٹرنگ کی ہوئی ہے. ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے، ان کی اسپیڈ پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ان کو ڈوزنگ ایٹ ویل، رات کو سونے کے نیند نہ آ جانے کے حوالے سے ہم ان میں آگاہی پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ٹائرز کی چیکنگ ہے، ٹائرز کی فٹنس ہے، گاڑی کی فٹنس ہے، اس تمام حوالے سے ان کو بریف بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے مسرور صاحب جو آپ بالکل ابھی بات کریں میں اسی میں ایڈ کر دوں، اب جون جولائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ ناردرن ایریاز کا رخ کرتے ہیں. ان میں کافی شہری ایسے ہوتے ہیں جن کو جو اپنی گاڑیوں کی فٹنس بھی نہیں کے حوالے سے اتنا علم نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ موٹر وے پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ٹورز پہ جا رہے ہوتے ہیں، شمالی علاقہ جات کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائزری ہے، اور پھر جو لوگ نارملی جا رہے ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائزری ہے کہ موٹر وے کے اوپر ظاہر سی بات ہے خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، ٹائر پنکچر ہو جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو جائے، آپ لوگ تو آ جاتے ہیں، بٹ دین اگین اٹس ویری ٹائم ٹیکنگ اور ایک بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے سڑک کے اندر تپتی دھوپ کے اندر کھڑے ہونا فیملیز کے ہمراہ. تو کیا آپ ان کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں؟ پانی کی بوٹلز اپنے ساتھ رکھیں، گاڑیوں کی ٹائرز کی جو فٹنس ہے وہ چیک کروا کے آئیں، ذرا اس بارے میں بھی ایکسپلین کرتے ہیں. جی سیم خان، جیسے آپ نے کہا یہ بالکل موسم گرما میں کافی لوگ ناردرن ایریاز کی طرف جیسے آپ نے کہا رخ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا پہلی دفعہ اقدامات لیے گئے ہیں. ہمارے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان صاحب کی خاص ہدایات پر یہ جو آئی ایم ڈی سی جس کو کہتے ہیں اسلام آباد سے مری تک جو ایکسپریس وے ہے، اس کو خاص توجہ دی گئی ہے. اس کی نئے طریقے سے تزئین کی گئی ہے، مرمت کی جا رہی ہے، اس پہ روڈ سائنیج کو بہتر کیا جا رہا ہے، ٹول پلازاز پہ لوگوں کو بریف کیا جا رہا ہے، اور سروس ایریاز میں فیسلٹیز، یعنی آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ لوگوں کی سہولت اور آرام دہ سفر کے لیے پہلی دفعہ ایکسپریس وے پہ انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ مسافروں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہم آگاہی یہی پیدا کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی کی فٹنس بالکل دیکھ کے چلیں. اس میں اس کے ٹائرز کی کنڈیشن سب سے امپورٹنٹ ہے، پھر ریڈیٹر میں پانی کا ہونا اور اپنی گاڑی میں پانی پینے کا رکھنا. اور ساتھ ہی ساتھ موٹر وے پولیس کی طرف سے ہیلپ لائن 130 اویلیبل ہوتی ہے، اور ہم اپنے افسران کو خاص ہدایت کرتے ہیں کہ اس موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ روڈ پہ پریزنس رکھیں، ویزیبل رہیں، تاکہ اگر کسی کی گاڑی بریک ڈاؤن ہے یا کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کو فوری ریسپانس کر سکیں. اچھا مسرور صاحب، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے فوری ریسپانس کی، آپ نے بات کی موٹر وے پر اکثر سگنلز بھی نہیں آ رہے ہوتے، موبائل ڈیٹا بھی نہیں چل رہا ہوتا. تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی شہری کو موٹر وے کے اوپر، آپ کو جب فون کیا جاتا ہے تو آپ لوگ سے مطالبہ ہوتا ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں پوچھی جاتی ہیں، پکٹ نمبر پوچھا جاتا ہے. اگر کسی مسافر کو نہیں پتا وہ نمبر، تو پھر اس کا کیا اس کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں آپ کہ وہ کیسے نمبر معلوم کیا جائے اور اس پروسیس کو آسان کیسے بنایا جائے؟ جی دیکھیں، ہائی وے، نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے موٹر ویز پہ خاص طور پہ اور ہائی ویز پہ بھی ڈفرنٹ، ہم اس کو مائل سٹون کہتے ہیں، وہ نشان لگے ہوتے ہیں جس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے 493S یا N نارتھ ساؤتھ. تو یعنی مائل سٹون سے آئیڈیا مسافر کو مل سکتا ہے. پھر ارد گرد کی جو کوئی لوکیشن ہے ہائی ویز پہ تو آرام سے پتہ چل جاتی ہے. موٹر ویز پر چونکہ وہ ویران میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہر کلومیٹر کے بعد نشان ہوتا ہے. تو مسافر اگر دوران سفر گزرتے ہوئے نظر رکھیں تو ایک تو سائن بورڈز پہ کہیں نہ کہیں اس کو لوکیلٹی کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر مائل سٹون مینشنڈ ہوتے ہیں اور اس سے ان کو مدد مل سکتی ہے. 130 پہ کال تو جو ہے وہ نیٹ کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، تو اس پہ بھی وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا مسرور صاحب یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی خراب ہو جائے تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کو چھوڑ دیں، باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں، گاڑی میں بیٹھ کے ویٹ کریں، کرنا کیا چاہیے؟ جی حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلا اسٹیپ یہی، آپ کی دوران سفر موٹر وے پر خاص طور پہ اور ہائی وے پہ بھی اگر ہے
تو آپ کو گاڑی کو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ کر کے لیفٹ سائڈ پہ ہارڈ شولڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اگر قریبی کچھ سروس ایریا یا ریسٹ ایریا قریب ہے تو وہاں پہ سیف کرتے ہوئے گاڑی کو روکنا چاہیے، اور اگر ریسٹ ایریا یا سروس ایریا قریب نہیں ہے تو ہارڈ شولڈر پہ کر کے گاڑی کے ڈبل انڈیکیٹرز جو ہے وہ آن کر کے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، اور اس میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. خاص طور پہ ڈرائیور کم از کم باہر نکل آئے تاکہ آنے والی ٹریفک پہ نظر رکھے، کیونکہ کبھی کبھی آنے والی ٹریفک کا ڈرائیور اگر غفلت برتے تو وہ کھڑی گاڑی کو ہٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو بے شک بیٹھے رہنے دینا چاہیے، اور ہیلپ لائن 130 پہ فوری کال کرنی چاہیے. گزرنے والی کسی نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر کال کرنی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ آپ نے روشنی ڈالی. بہت شکریہ ڈی آئی جی موٹر وے مسرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. اور جی ہم تو آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، آپ سے روز بات کرتے ہیں، اور اکثر جو سچویشنز ہوتی ہیں ملک میں، غیر ملک کی سچویشنز، جب بھی اوپر نیچے ماحول ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اور دن اگین آپ کی جو تمام تر جو آپ کرنٹ دیتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. ہاں جی، بٹ آپ کو یہ بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پورا پروگرام جو آپ کے سامنے روز آتا ہے اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، اور اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے جو ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کا نام ہے وارث خان صاحب. میرے تو بڑے بھائی بھی ہیں اور استاد کی جگہ بھی ہیں. آج ان کی سالگرہ ہے تو میں تہہ دل سے ان کو ہیپی برتھ ڈے وش کرنا چاہوں گا. ہیپی برتھ ڈے اینڈ وشنگ یو ا ویری گڈ ایئر اہیڈ. یس، ویری گڈ ایئر اہیڈ. اور مطلب میں تو مطلب ان سے بہت پیار کرتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مجھے پہچانا اور میری صلاحیتوں کو پہچانا. سب بہت پیار کرتے ہیں ان سے. وہ سب کے ساتھ بڑے. کون کون لایا بائی دا وے؟ میں 3-4 کیک تو میں نے دیکھے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اور 3-4 آ رہے ہیں. تو اس دفعہ آج پورے ARY نیوز کا منہ میٹھا ہوگا. اوہو، دیکھتے ہیں بھائی کون کون سے کیک آتے ہیں. بس یہ کہ تھوڑا سا اگر ڈانٹنا کم کر دیں، چھٹی دے دیں تو. اصل بات تو یہ تھی، اصل بات اب ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن وہ ان کی ہر بات میں ایک کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور کہتے ہیں نا ماں باپ بھی تو ڈانٹتی ہیں آپ کو، تو سیکھنے کو بہت. میں کہنے والی تھی بس کر دے پگلے رولائے کر کے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ویسے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اچھا، اب ہم روز اس پروگرام کے اندر موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. روز آپ تک اویئرنیس پہنچاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کیسے موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے انڈیویجولی بھی اور پھر ایز اے کمیونٹی، ایز اے گروپ بھی. اس سب کے دوران جب ہم معاشرے کو ایک ہیلتھی کنسٹرکٹیو سائڈ پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عطا آباد لیک کے سائڈ بسائڈ ایک ریسٹورینٹ قائم ہے، اور اس ریسٹورینٹ کا جو فضلہ ہے، جو اس ہوٹل کا فضلہ ہے، وہ عطا آباد لیک کے اندر ڈیفیوز کیا جا رہا ہے. اور یہ بات کی نشاندہی کس نے کی؟ ایک غیر ملکی سیاح نے اپنی ویڈیو کے گورے ویلاگر نے یہ بات، اینڈ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ بات بتائی. لیکن ایسا کیوں؟ اتنی خوبصورت ہمارے نظارے، یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاح یہاں پر آتے ہیں، اور آپ کا بزنس ہی اس سے چل رہا ہے نا. ان جگہوں کی خوبصورتی ہے، ان کو ہم نے قدرتی حالت میں رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کا بزنس چل رہا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ جو غیر ملکی سیاح ہیں، انہوں نے جھیل میں ہوٹلز کی جانب سے سیویج اور گندے پانی چھوڑنے کی شکایت کی ہے. اور نہ صرف ہمیں یہ اطلاعات باقی لوگ بھی کنفرم کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہاں کے مقامی افراد بھی کہہ رہے ہیں. اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف اور آلودہ پانی کو بھی اس میں فرق دکھایا جا رہا ہے. تو گلگت بلتستان نے اس کی جو گورنمنٹ ہے اس نے فوری ایکشن بھی لیا ہے. لیکن کیوں ایک ولاگر کی ویڈیو آنے کے بعد ہی کیوں خیال آیا؟ پہلے سے ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں اسلام آباد میں کافی عرصے تک رہائش پذیر رہا. میرا ہزار ڈویژن جانا ہوتا تھا، جا بجا خوبصورت ندیاں، خوبصورت نیچرل حالت میں لیکس. اب آپ یہ دیکھیں، مناظر دیکھیں کہ گندے پانی اور صاف پانی میں ڈسٹنکشن صاف نظر آ رہی. گدلا پانی اور صاف پانی. اور عطا آباد لیک جو ہے نا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اتنی خوبصورت لیک ہے، اتنی خوبصورت لیک ہے. دنیا بھر میں ہماری عطا آباد لیک مشہور ہے، اور اس کا پانی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کا پانی اسکائی بلو کلر کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، ایک طرف پانی کتنا نیلا، کتنا کلین نظر آ رہا ہے، دوسری طرف یہ گندا پانی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے.
اور یہ وہ پانی ہے جو باقاعدہ صاف پانی کے طور پہ استعمال بھی ہوتا تھا. یہاں پر جو آبی حیات ہیں وہ بڑی تعداد میں پائی جاتی تھی, لیکن جب یہ پانی اس طریقے سے پولیوٹیڈ ہوگا تو یہاں کی خوبصورتی بھی مان پڑے گی, یہاں سیاح بھی نہیں آئیں گے, اور یہاں پر پھر بدبو تعفن بھی ہوگا. تو کس طریقے سے آپ اپنے ملک کی ان خوبصورتی کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان پہ تو جرمانہ, ان پر فائن ہونا چاہیے, ان کے نام سامنے آنے چاہیے کہ یہ کون سے ہوٹلز ہیں جو یہ کام کریں. یہ کرمنل ہے, یہ آپ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں. اور میں ابھی ہزار ڈویژن کی بات کر رہا تھا تو دریائے سرن خوبصورت ندی, اور وہاں پر نیچرل پانی, اور وہاں پر مچھلیاں ہوتی تھیں, وہاں کا لوگ پانی استعمال کرتے تھے, پیتے تھے, گھروں میں استعمال ہوتا تھا. اب وہاں پر سیوریج کا پانی ڈیفیوز کیا جا رہا ہے شنکیانی کے مقام پر, بجنا کے مقام پر, تانڈا کے مقام پر, اور وہ اس سارا جو گندا گدلا پانی ہے, فضلہ ہے, وہ سارا اس دریا میں جا رہا ہے. وہ نیچے مانسہرہ تک آتے آتے سارا پانی گندا ہو جاتا ہے. تو یہ ہم اپنے نیچرل لیکس کو, نیچرل ندیوں کو, جھرنوں کو ہم خود گندا کر رہے ہیں. ہم اپنا مین میڈ ہیومن جو فضلہ ہے وہ خود ان ندیوں میں ڈال رہے ہیں, اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ہر بزنس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ نہ ڈالے آپ کا بزنس. آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی, اور پتہ نہیں کب سے آپ عطا آباد لیک کے اندر یہ فضلہ ڈیفیوز کیے جا رہے ہیں. بالکل, اور ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان جو پروٹیکشن, انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایکشن لیا ہے, لیکن کیوں کسی ولاگر, کسی ویڈیو کا کیوں آپ نے ویٹ کیا, پہلے سے مانیٹرنگ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مسعود, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ بڑا دکھ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑا ری ایکشن آ رہا ہے سب کی طرف سے. کیا حقائق کیا بتا رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے اس طریقے سے عطا آباد جھیل میں اس طرح کا گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے؟ انتہائی جو ہے گمبھیر مسئلہ ہے. گلگت بلتستان کی جو ماحولیات ہیں اس وقت شدید اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے ٹورزم ہب بنتا جا رہا ہے. دن بدن یہاں جو سیاحت ہے وہ ترقی کر رہی ہے. ایسے میں جو ہے ہوٹلز کو مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور یہ جو ہے پریکٹس کئی سالوں سے یہاں جاری رہی ہے نیکسس ہوٹل کے ذرائع کے مطابق جو ہے, اور اب جا کے کہیں حکومت کی نظر پڑی ہے. لیکن غیر عائد درست آیا تگڑا جرمانہ بھی کیا گیا ہے, اور ہوٹل کا سیل بھی کیا گیا ہے. امید ہے کہ باقی ہوٹل والے. لیکن مسعود, آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہم اس نہج پر ہیں جہاں پر ہم دیر آئے درست آئے کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اب درست آنے کا کیا انتظار کر سکتے ہیں ہم؟ پہلی موسمیاتی تبدیلیوں کا اتنے چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں, اور یہ جارحانہ طریقے سے ایک پورے ہوٹل کا فضلہ جو ہے عطا آباد لیک کے اندر ڈسچارج کیا جا رہا ہے, اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے علاوہ اور کتنے ہوٹلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو ایک کی نشاندہی ہوئی ہے ابھی. جی بالکل صحیح ہے, لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا, مطلب ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ آگے کی صورت انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور باقی جو آپ نے امکان ظاہر کیا, باقی ہوٹلوں کی صورت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگی, یہ خدشات تو ظاہر کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے مسعود, بہت شکریہ, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. بلکہ مسعود, آپ ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. جی بی حکومت اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس ہوٹل کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا. مشترکہ کارروائی کل کی ہے وہاں کی جو مقامی سول انتظامیہ ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کی طرف سے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ہوٹل کا ایک حصہ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے, اور 15 لاکھ روپے کی جو خطیر رقم کا جرمانہ بھی ہوٹل پر عائد کر دیا گیا ہے. مسعود, یہ کسی ایک ہوٹل, کسی ایک ریسٹورنٹ کی وجہ سے یہ تباہی بربادی ہم نہیں دیکھ رہے, یہ میرے خیال میں سب کی مشترکہ یہی پریکٹس رہی ہے. اور کتنے ہوٹلز اس میں ملوث ہیں, اور وہ ان کا موقف بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل, فی الحال تو کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آئے ہیں سرکاری سطح پر اس حوالے سے, لیکن جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے, اور باقی ہوٹلز کو بھی وارن کیا گیا ہے, اور جو ہے کل کی جو کارروائی ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کی اس والے بھی جو ہے اپنا سدھار میں فوری ایکشن اس پر ہو رہا ہے. ایکشن کا جو ہے ابھی تک تو کسی مزید فردر ہوٹل پر جو ہے ان کی طرف سے کوئی سرکاری اعلامیہ سامنے آیا نہیں ہے, لیکن جو ہے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ماحولیات کی خرابی پیدا کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی. یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی طرف سے بتایا گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے مسعود, بہت شکریہ. اور اس پہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکشن کیسا ہوا, کیا ہوا, اس کو ہم فالو اپ بھی رکھیں گے, اور اس پہ بھرپور ایک سیگمنٹ بھی کریں گے
تاکہ آپ کو بتائیں کہ وہاں پر حقائق کیا ہے, سچویشن کیا ہے. دنیا میں اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹورزم کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے, پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے. ہم ہر سال آپ کو نمبرز بتاتے ہیں کہ سیاحوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے, لیکن اگر ہم اپنی اس خوبصورتی کو تباہ برباد کر دیں گے اپنے ہی ہاتھوں تو پھر کیا رہ جائے میں گا. اس وقت میرا اپنے صحافتی اقدار کو مد نظر رکھے بیٹھا ہوں, بڑا ضبط کیے بیٹھا ہوں, ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں ہوٹل کا نام بھی لے دوں, لیکن میں نہیں لے پا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ شرمناک حرکت ہے, اور اس معاملے کے اوپر ہم نظر رکھے بیٹھے ہیں. اس معاملے کو کلوزلی کور کریں گے, اور جب تک اس معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تب تک یہ ٹاپک یہاں پر باخبر سویرا کے پلیٹ فارم پہ پیک اپ نہیں ہوگا, وائنڈ اپ نہیں ہوگا. اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور کتنے ہوٹلز ملوث ہیں اس تمام کارروائی کے اندر. اور پلس جو ریزیڈینشیل ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگاہ کریں. اس طرح کی اگر وہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو باقاعدہ طور پر وہ آگاہ کریں کہ حکومت کو کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے ہمیں, اور ہم نے خود ہی مل کر انڈیویجولی بھی اور ایز اے کمیونٹی بھی ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اپنے ماحول کا خیال رکھنا ہے, اور ہم مل کے آگے بڑھنا ہے ہم نے. اور اگر اس تمام تر ماحول میں اس طرح کے معاملات ہوں گے تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اچھا جی, آج صبح ہم نے دیکھا کہ جو راشد منہاس روڈ ہے اس پر جی واقع ہے ملینیم مال, وہاں پر آگ لگ گئی, رات گئے آگ لگی اور صبح اسے بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. کہا ہی جا رہا ہے کہ آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے, لیکن آگ لگی کیسے, یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں. صبح سویرے بالکل جب سورج نہیں نکلا تھا تب کے منظر ہیں, اور یہ آگ لگی ہے غالباً جو اپر فلورز ہیں وہاں پر. کیسے لگی آگ, کیا سچویشن ہے, یہ ہمیں بتا رہے ہیں نذیر شاہ. دیکھیں ڈالمیا روڈ پر قائم جو شاپنگ مال ہے اس میں رات گئے آگ لگی تھی, جس نے 2 فلور جلا کر راکھ کر دیے. آگ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا پر لگی. اس وقت انچارج ریسکیو 1112 حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے آگ کی وجوہات کیا ہیں, کس طریقے سے لگی. ہمیں جو پہلی اطلاع ملی وہ 4:06 پہ ریسکیو 1112 کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ اطلاع ملی تھی. ہم نے بروقت رسپانس کیا تو یہاں پہ سیکیورٹی اہلکار اس بلڈنگ کا موجود تھا. اس کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق آگ 3رے فلور پہ ان کا ایک کنٹرول روم, سرویلنس روم بنا ہوا تھا جس سے پوری بلڈنگ کا سرویلنس چیک کرتے تھے. اس میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. اس کا کہنا یہی تھا کہ پہلے ایک شارٹ سرکٹ ہوا, جو دھماکہ ایک معمولی دھماکہ ہوا جس کو انہوں نے نظر انداز کیا, اور اس کے بعد دوبارہ آگ لگی. چنگاری کے بعد بڑی آگ لگی جس کے بعد وہ فوراً بلڈنگ سے باہر آئے. فائر فائٹنگ کرنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ادھر فائر سسٹم تو موجود ہے لیکن وہ غیر فعال تھا. اس کو جب چلانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں چل رہا تھا. اس کے علاوہ پوری بلڈنگ سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھی, چاروں طرف سے پوری طریقے سے پیک تھی. اوپر والے فلور پہ جو انہوں نے اپنے بوائلرز اور چلرز رکھے تھے وہ بھی ان سیف کنڈیشن میں رکھے ہوئے تھے. اس کا بھی کیمیکل وہاں پہ اسٹاک تھا جس نے آگ کو تھوڑا سا بھڑکاوا دیا. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس بلڈنگ میں کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھا. ہمارے فائر فائٹرز کو مشکلات یہی ہوئی کہ انٹری اور ایگزٹ کا ایک ہی روٹ تھا, جہاں سے جا کے واپس آنے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے ہمیں. آپ بالکل دیکھیں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح یہ انتظامیہ کے اپنا جو عملہ ہے ان کی غفلت کے باعث ایک تو یہ آگ ان کو پتہ چل چکا تھا جب ایک چنگاری بھڑکی تھی تو فوری طور پر وہ اس پر قابو پا سکتے تھے, لیکن یہاں فائر سسٹم موجود نہیں, ایگزٹ موجود نہیں, جو ہنگامی راستے ہوتے وہ موجود نہیں, اور دیگر وجوہات کی وجہ سے نہ صرف یہ آگ لگی بلکہ پھیلی اور اس نے کئی دکانوں کو جلا دیا اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. اور اس حوالے سے اب مزید یہاں پر جو ہے کارروائی جاری ہے. جی تو ایک بار پھر سے, اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پر ملینیم مال واقع ہے اس کے کچھ ہی ساتھ میں آر جے مال ہے. آر جے مال کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر کس طریقے سے آگ لگی تھی, اور تب بھی ہم نے یہاں پر جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا ان کے ہیڈ کو بلا کر بات کی تھی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ انسپیکشن سے پتہ چلا ہے کہ جو آگ بجھانے کے آلات ہیں وہ نہیں ہے, فائر الارمنگ سسٹم فعال نہیں ہے. اور ایک بار پھر ہم ملینیم مال میں یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ کچھ بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے, لیکن ہماری غفلت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, اور اس سے کوئی بھی جانی مالی نقصان ہو اس کے بعد ہم بیٹھ کے یہاں پر جو ہے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور جو کنسرن لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی اب ہم سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے, مگر سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اور جب ہم اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اکثر و بیشتر آپ کی ٹائم لائن پر, آپ کے فیس بک پر, آپ کے انسٹاگرام پر پرانی پکچرز آتی ہوں گی. میں بات کر رہی ہوں شہر قائد کراچی کی, جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے, جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے, جہاں پر تمام ملک بھر سے ہر قومیت یہاں پر بستی ہے اور سب کو سمو لیتا ہے. یہ غریب پرور شہر بھی اسے کہا جاتا ہے, لیکن اس شہر کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جب کراچی کی بات
ہوتی ہے تو مسائلستان کا پورا ایک انبار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے, بڑا دل دکھتا ہے. تو جب ہم 70 کی دہائی کی 60s کی دہائی کی پکچر دیکھتے ہیں ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ وہ کراچی ہے. ایسا کراچی تو ہمیں نہیں دکھتا. یہاں تو ڈبل ڈیکر بھی چلا کرتی تھیں, یہاں تو سڑکیں بھی بڑی وائڈ ہوا کرتی تھیں, بڑی صفائی ستھرائی ہوتی تھی. لیکن آج کراچی کا یہ حال ہے کہ دنیا کے جو بدترین شہر ہیں رہنے کے اعتبار سے, جب ان کی لسٹ تیار ہوتی ہے تو کراچی میں آؤٹ آف 173 سٹیز کراچی کا نمبر ہوتا ہے 170. یعنی ہم صرف 3 درجے آپ سمجھ لیں پیچھے ہیں ورس ترین شہر ہونے میں. تو دنیا کے شہروں میں کراچی کی درجہ بندی جو ہے مسلسل نیچے جا رہی ہے, اور عالمی رپورٹ بتاتی ہے کہ ایک بار پھر رہائش کے اعتبار سے بدترین شہروں کی فہرست میں ہے. یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے 2025 کے حوالے سے رپورٹ جاری کیا, اور جس میں یہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو 173 شہروں کی فہرست میں 170واں نمبر ملا. گزشتہ سال یہ نمبر 169 تھا. فہرست میں شہروں کا جائزہ طبی سہولیات, تعلیم, انفراسٹرکچر, ماحولیات اور استحکام جیسے عوامل کی بنیاد پر لیا گیا. رہائش کے لیے دنیا کا بہترین شہر ڈنمارک کا کوپن ہیگن قرار پایا, جس نے ویانا, ریورخ, میلبرن اور اوساکا جیسے ترقی یافتہ شہروں کو پیچھے چھوڑا. کراچی کی گرتی درجہ بندی شہری سہولیات, ٹریفک آلودگی, امن و امان اور شہری انتظامیہ کی ناکامیوں کی عکاس ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز اور ہے. اگر ہم بات کریں ناگن چورنگی سے لے کے گولی مار تک, تو اگر آپ صرف ایک ہی سڑک ایز اے میں آپ کو اگزامپل بتا دوں, ہم نے اس پر آواز بھی کئی بار اٹھائی ہے, جگہ جگہ گڑھے ہیں. مطلب دنیا بھر میں تو اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں, ہمارے یہاں گڑھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے, اور یہ سرپرائز گڑھے ہوتے ہیں, ایک بڑھ جاتا ہے تو دوسرا نیا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے منگو پیر کی جو سڑک ہے یہ کئی بار بنائی گئی ہے, جو بنارس تک جاتی ہے کئی بار بنائی گئی ہے, اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں ہیوی ٹریفک جب یہاں پر آتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے, اور یہ اس کو پھر دوبارہ سے بنانے کا ٹاسک ملتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہو رہا ہے. اور رپورٹ میں جو ایک بہت اہم چیز اس میں مینشن کی گئی وہ یہ کہی گئی کہ یہاں پر مذہبی نسلی بنیادوں پر تقسیم ہے, اور جس کی وجہ سے بار بار یہاں پہ ماضی میں وائلنس بھی ہوتا رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جرائم, شدید دہشت گردی کے خطرات, قدرتی آفات, اقتصادی کمزوریاں شامل ہیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ رہتے ہیں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, لیکن جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کو کوئی بھی سہولیات, کسی بھی قسم کی کوئی سہولیات میسر نہیں ہے. ایک پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے, وہاں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے, اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہوتا ہے, سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, اور صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہ رہے ہیں وہ بھی ٹیکس پیئر ہیں, وہ بھی آپ کے ملک کے شہری ہیں, لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی سہولیات میسر نہیں ہے. جب دیکھیں چھوٹی سی مینجمنٹ کسی کالونی کی یہ سب کر سکتی ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے, صفائی ستھرائی کا نظام دے سکتی ہے, سیوریج دے سکتی ہے, تو پھر سرکار کا مطلب کیا ہے؟ پھر سرکار تو ویسے ہی بہت امپاورڈ ہے, سرکار کے لیے سب کچھ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. اینڈ دین اگین آپ دیکھیں منی پاکستان کہا جاتا ہے کراچی کو, نہ یہاں پر سیوریج کے یہاں پر کوئی نظام ہے, نہ یہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام ہے, نہ سڑکوں کی صورتحال ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں, آپ ایفرٹس دیکھ رہی ہیں, یا تو کہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ایفرٹس ہو رہی ہوں نا ان سب چیزوں کو, مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم مطمئن ہو جائیں, ہم کہیں چلو دیر آئے کاسمیٹک ایفرٹس دیکھ رہی ہیں. ہاں, اور اگر ہم مقامی حکومتوں کی بات کریں, مقامی نمائندوں کی بات کریں, ہم کمشنر کی بات کریں, تو وہ تو اپنے لیے بڑی بڑی گاڑیاں, ڈبل کیبن گاڑیاں, وہ پروٹوکول, ان کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے باوجود بھی, اس سیکیورٹی ڈبل کیبن گاڑی کے باوجود بھی وہ آپ کو کہیں دکھتے ہیں, کہیں پر آپ کو نظر آتے ہیں, کہیں پر ہم آپ کو کئی ایسے مناظر دکھا سکتے ہیں کہ کھلے عام نشہ آور افراد جو ہیں وہ نشے کر رہے ہوتے ہیں سڑک پر, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ان کو پولیس نہیں دیکھ رہی, لیکن ہمیں وہ نظر آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جگہ جگہ ہمیں کچرا نظر آتا ہے, اور وہ کچرا اوور دا نائٹ جمع نہیں ہوتا ہے, وہ کئی دن, کئی مہینوں کا کچرا ہوتا ہے, مگر وہ صاف نہیں ہوتا. اور پھر جب سوال اٹھایا جاتا ہے اعلیٰ افسران سے اور صوبائی حکومتی نمائندوں سے, تو موازنہ کیا پیش کیا جاتا ہے, جواز کیا دیا جاتا ہے کہ آپ آج کا کراچی اس کراچی سے بہت بہتر ہے جس کراچی میں فلاں 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 ہوا کرتا تھا. میرے خیال سے یہ موازنہ, یہ کمپیریزن ہی انجسٹ ہے, یہ جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں. اس طرح تو پھر آپ پاکستان کا موازنہ بھی اس پاکستان سے کریں جب 1947 میں فلاں 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 ہو رہا تھا. تو جب آپ اکاؤنٹیبل نہیں جب تک ٹھہرائیں گے اور آپ اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب آپ اعلیٰ افسران, تب تک یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے.
اور ان مسائل کو اجاگر کرنے کو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارا شہر اتنا پیارا شہر جو اس پورے ملک کی اکانومی کو لے کے چلتا ہے, 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, بڑا پوٹینشیل ہے, اپنے اون یہ شہر اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, لیکن اگر یہ جو بلدیاتی نمائندے آتے ہیں, جو ہمارے منسٹرز آتے ہیں, جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, اگر یہ اپنے حصے کا 50%, 60% کام بھی کر لیں تو یہ شہر اپنے آپ میں اپنے آپ کو بہت. ایک بس لاسٹ بات, کل ہم بات کر رہے تھے پلاسٹک بیگز کی روک تھام کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کی کہ کیسے محلوں تک سرایت کیا جائے گا, کیسے چھوٹے چھوٹے سٹورز کے اندر جا کے پتہ لگایا جائے گا کہ وہاں پہ پلاسٹک کی تھیلیاں دی جا رہی ہیں کہ نہیں دی جا رہی. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں انوائرمنٹل فورس کا قیام ہوا, وہاں پر افسران جو ہیں موٹر بائکس کے اوپر گشت کرتے ہیں. کراچی میں اس طرح کا ایک سسٹم کب ڈیولپ ہوگا, کب اس طرح کی کوئی فورس بنائی جائے گی ماحولیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, سیوریج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ جو دیگر اندر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ٹھیک کرنے کے لیے کب فورسز کو تشکیل دیا جائے گا؟ وی ڈونٹ نو اینڈ وی جسٹ ویٹنگ اینڈ ہوپنگ فار دی بیسٹ. بڑا تکلیف ہوتا ہے بینگ اے کراچی آئٹ, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے شہر کو اس طریقے سے اجڑتے دیکھتے ہوئے. سو ہم دعا گو ہیں کہ اس شہر کو جو ہے اس کے حالات ہم بدلتے دیکھیں, یہاں پہ ہم ترقی ہوتے دیکھیں. چلیں جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہمارے شو اور اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ضرور ہم ٹائم دیں اور ان لوگوں کو اپنے شو کا حصہ بنائیں. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور اپنی بعض تو ایسے ہمارے ایتھلیٹس ہیں کہ ان کو وہ اسپانسرشپ بھی نہیں ملتی ہے, وہ حالات فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی, مگر انہوں نے اپنے تئیں بہت کچھ کمال کیا ہوتا ہے. تو آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں, پہلوانوں کے شہر کی میں بات کروں تو آپ نے گیس کر لیا ہوگا, گجرانوالہ کے ہیرو نوب دستگیر بٹ نے ایک بار پھر سے تاریخ رقم کی ہے, اور ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے دوسری بار ورلڈ اسٹرانگ مین قرار پائے ہیں. کیا بات ہے. اور نوب بٹ نے ازبکستان میں ورلڈ اسٹرانگ مین چیمپئن شپ میں 2 گولڈ میڈل جیتے, جن میں سے ایک میڈل تلوار بازی اور دوسرا مجموعی گیمز میں حاصل کیا ہے. اور دفاعی چیمپئن نوب بٹ نے ابتدائی گیمز میں تمام پوائنٹس حاصل کیے تھے. سو ورلڈ اسٹرانگ مین چیمپئن شپ میں دنیا بھر سے ایتھلیٹس نے شرکت کی. کیا بات ہے. تو پھر نو بٹ سے آپ کی ملاقات بھی کروا. نو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. نو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کو سب سے پہلے تو دوسری بار دنیا کا اسٹرانگسٹ مین ہونے کا اعزاز حاصل کرنے پر بہت مبارکباد. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ میڈل جیتے اور ٹائٹل کا دفاع کیا آپ نے, تو کیا جذبات تھے, کیا فیلنگز تھی آپ کی اس ٹائم پہ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور مجھے بھی عزت اللہ تعالیٰ نے دی اور میرے ملک کو بھی دی. اور الحمدللہ تقریباً 20 سے 25 ممالک آئے ہوئے تھے جن کو ہم نے بیٹ کر کے جو ہے یہ سیکنڈ ٹائم اپنا جو ہے میڈل کا جو ٹائٹل کا جو دفاع کیا ہے الحمدللہ. اور اس بار کافی کمپٹیشن ٹف بھی تھا, اور اس بار پریشر بھی تھا کافی زیادہ کہ لاسٹ ٹائم تو ون کر لیا تھا, تو اس بار تیاری بھی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح میں چاہتا تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاسٹ ٹائم 1 میڈل دیا تھا, اس بار 2 میڈل دیا الحمدللہ. زبردست. یہ بتائیے گا اب اس چیمپئن شپ میں کتنی کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے تھے, اور یہ مقابلے کس طرح کے ہوئے, ذرا ہمیں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا. دراصل یہ ورلڈ اسٹرانگ مین گیمز میں کیٹیگریز نہیں ہوتی, اس میں اوپن کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں سب جو ہے کھلاڑی ایک ہی کیٹیگری میں لڑتے ہیں. اور اس میں 10 ایونٹ تھے جس میں آپ کو گاڑی کھینچنی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں کوئی 200 kgs کے اراؤنڈ بورڈ, بالے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ کو لے کے بھاگنا ہوتا ہے, سینڈ بیگز ہوتے ہیں جو کہ 130-150 kgs کے اراؤنڈ بورڈ آپ کو اٹھا کے انہیں کافی دور تک جانا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے میرا. اور جس میں نے میڈل لیا ہے وہ ہے جلال الدین زوٹ, جو کہ ازبکستان کا ایک سپاہ سالار تھا جس نے 14 kg کی تلوار پکڑ کے جو ہے وہ جنگ میں جو ہے فائٹ کی تھی. تو اس زوٹ کو جو ہے ہم نے میکسیمم جتنی دیر تک ہولڈ کر کے رکھنا تھا وہ میں نے الحمدللہ سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ میرا تھا, اور اس بنیاد پہ جو ہے مجھے یہ 1 گولڈ میڈل دیا گیا. میں نے 1 منٹ اور 52 سیکنڈز میں نے کیا تھا. زبردست, آلموسٹ سم ویئر اراؤنڈ 2 منٹس. کمال. اچھا نو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ گزشتہ برس اولمپکس میں شرکت نہیں کر سکے تھے, کیا اس دفعہ آپ پر امید ہیں کہ 2028 اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اور نمائندگی کریں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے میری آپ سے بھی اپیل ہے, سب سے اپیل ہے کہ دعا کریں
کہ الحمدللہ ہمارے مسئلے مسائل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. ہمارے جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں حافظ عمران بٹ صاحب, ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو چکی ہے, ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. تمام مسئلے مسائل جو تھے ان کو حل کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہمارا اگلا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے نیکسٹ جو کامن ویلتھ گیمز آ رہی ہیں وہاں پہ میڈل لیں, تاکہ ہمیں ایک بوسٹ ملے اولمپک گیمز کے لیے, تاکہ ہم وہاں پہ بھی جو ہے لاس اینجلس میں پاکستان کے لیے جو ہے ویٹ لفٹنگ میں ہم اولمپک میڈل جو ہے وہ ون کریں انشاءاللہ. تو نور ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا روٹین کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جس طرح کے وہاں مقابلے تھے بہت ٹف تھے اور پوری ایک اسٹریک تھی جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں, تو اس کی پریکٹس کیسے کرتے ہیں؟ ہر جو مقابلہ ہوتا ہے اس کی الگ آپ کی ایک رجیم ہے پریکٹس کرنے کی, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس میں نا اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ میں پروفیشنلی ویٹ لفٹر ہوں, اور میں نے الحمدللہ ویٹ لفٹنگ میں کامن ویلتھ گیمز ون کی ہیں. پھر تھوڑے جب مسئلے مسائل ہوئے تو پھر میں پاور لفٹنگ میں آ گیا. پاور لفٹنگ کے اندر بھی میں نے کامن ویلتھ کا بھی ٹائٹل لیا, ایشیا کا بھی ٹائٹل لیا. پھر اب میں نے ورلڈ اسٹرانگ مین میں قدم رکھا, تو الحمدللہ یہ تیسری فیلڈ ہے جس میں میں نے انٹرنیشنل لیول پہ ورلڈ لیول پہ پاؤں رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں عزت دی ہے. تو اس کا اکوپمنٹ تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی ٹریننگ کر سکوں, اور اس کے لیے جگہ آپ کو کافی بڑی چاہیے, کھلا میدان چاہیے, تاکہ جس میں آپ گاڑی بھی کھینچ سکیں, تھوڑا بھاگ بھی سکیں چیزوں کو لے کے. تو وہ میرے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس جو اکوپمنٹ ہے ویٹ لفٹنگ کا یا پاور لفٹنگ کا, میں نے اسی میں رہ کے جو میں تیاری کر سکتا تھا میں نے کی ہے. اور بس یہ کہ زیادہ وہاں پہ زور کا کام ہوتا ہے, اور ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ جو کوچز ہوتے ہیں ورلڈ اسٹرانگ مین کے, وہ آپ کو ایک بار بریف کر دیتے ہیں. تو میں اسی ایکسپیرینس کو لے کے, اور لاسٹ ایئر کا تھوڑا ایکسپیرینس تھا مجھے, تو وہ میں نے کمبائن کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو وہاں پہ چلایا. تو الحمدللہ اگر ہم اس کی پراپر ٹریننگ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اوور آل میں بھی اگر 10 ایونٹ ہو رہے ہیں تو ہم 10 میڈل لے کر آئیں. تو پراپر ٹریننگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے کوئی پرماننٹ کوچ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ آپ کے فٹنس کوچ ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے وہاں پر بہت ساری چیزیں وہاں پر جو کوچ اویلیبل تھے ان سے کیا, تو یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ فیسلٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ دراصل ورلڈ اسٹرانگ مین پاکستان کے اندر ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کوئی پلیئر کرتا ہے. میں پاکستان کا پہلا پلیئر ہوں جس نے ورلڈ اسٹرانگ مین گیمز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور میں دوسری بار بھی صرف میں نہیں کیا ہے. تو ابھی یہ پاکستان کے اندر ہم اس کو لے کے آنے لگے ہیں, اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے. ہمارے یہاں پہ کچھ گاؤں وغیرہ ہیں جہاں پہ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ انہیں نہ فیسلٹیز ہیں, نہ ہی اس کا کوئی فیڈریشن ہے جو اس کے مقابلے کروا سکے. تو اب ہم اس کو رجسٹر بھی کروانے لگے, اس کی فیڈریشن بھی بنانے لگے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک مقابلہ مل کے ازبکستان کے ساتھ لاہور میں کروانے لگے, جس کا نام ہے گاما گیمز. گاما جو ہمارے گاما پہلوان تھے ان کے نام سے جو ہے اس کو شروع کرنے لگے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پاکستان کی جو ینگ جو لڑکے ہیں ان کو اویئرنیس جب اس چیز کی پہنچے گی تو وہ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آپ نہ صرف ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پر, بلکہ ساتھ ساتھ آپ یہ کاز بھی آگے بڑھا رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں ایتھلیٹس میں ظاہر اضافہ ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے جو فینز ہیں وہ آپ کی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے. تو آپ ورلڈ اسٹرانگسٹ مین تو بن گئے, اب آپ کی کس ٹائٹل پر نظر ہے نو بٹ؟ ہماری شروع سے ایک ہی ٹائٹل پر نظر تھی, وہ تھی اولمپک کا میڈل. انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے لیے ہم تیاری کریں گے. ہمارے پاس تقریباً 3 سال کا وقت ہے, تو اس میں کامن ویلتھ گیمز ہیں, ایشین گیمز ہیں, سیف گیمز ہیں, اور اولمپک گیمز ہیں. تو یہ ہم اسٹیپ وائز ہی, پہلے سیف گیمز آ رہی ہیں, پھر نیکسٹ ایئر کامن ویلتھ گیمز ہیں, ایشین گیمز ہیں, پھر دین 2 سال کا ہمیں ٹائم ملے گا, پھر ہم اولمپک گیمز کی بھرپور تیاری کر کے انشاءاللہ تعالیٰ 2028 میں جو ہے وہ اولمپک کا میڈل پاکستان کے لیے ضرور جیتیں گے. اور جاتے جاتے نور لاسٹلی آپ یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ینگسٹرز, ہماری جو یوتھ اس وقت کی پروگرام دیکھ رہی ہے, ہمارے پروگرام کے توسل سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ میں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ آج کل آپ جب ٹریننگ کرنے نکلتے ہیں یا آپ لوگ کہیں پہ بھی کسی جم جاتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کو غلط چیزوں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں آپ کو ڈوپ ٹیسٹ میں آپ آ سکتے ہیں, یا آپ کو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو 2 سال کی محنت ہوگی وہ آپ صرف 6 مہینوں میں وہاں پہ پہنچ جاؤ گے, یہ اسٹیرائڈز لے کے یا سپلیمنٹس لے کے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ان شارٹ کٹ سے بچو, محنت کرو. میں نے بھی زندگی کے 10-12 سال لگائے ہیں, تب میں اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا. تو میں یہی کہوں گا جتنے بھی ینگسٹرز ہیں کہ شارٹ کٹ نہ لو, محنت کرو, تھوڑا صبر کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر ضرور دے.
زبردست، انتہائی خوبصورت میسج آپ نے دیا ہے اور یقیناً جو ینگسٹر ہیں وہ اسے فالو بھی کریں گے. ونس اگین کانگریچولیشن، بہت شکریہ ہمارے شو کا حصہ بننے لیے. نور دستگیر بٹ ہمارے ساتھ ہے، دا اسٹرانگیسٹ مین، اور یہ ٹائٹل انہوں نے اپنے نام کیا ہے. ہاں جی چلیں جی، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور اب جب ہم مسائل کی بات کر رہے تھے تو اب ذرا پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عوام کے نمائندگی کرنا اور ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا، صحت سے جڑے مسائل کو. اب بات یہ ہے کہ سندھ میں انسداد ملیریا پروگرام کا 1 ارب 21 کروڑ روپے کا بجٹ بھی بیماری کو کنٹرول نہ کر سکا. 1 ارب 21 کروڑ کا بجٹ بھی ملیریا کو کنٹرول نہیں کر سکا ہے. جی صرف ملیریا کے لیے مختص تھا. محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جون تک 55,878 افراد ملیریا کا شکار ہوئے. اب ملیریا کے سب سے زیادہ مریض حیدرآباد ڈویژن میں 20,688 رپورٹ ہوئے. کراچی میں ملیریا کے 462 مریض سامنے آئے. سکر کی بات کی جائے، سکر میں ملیریا کے 4,827، لاڑکانہ میں 19,230، میر پور خاص میں 3,957، شہید بے نظیر بھٹو آباد شہید بے نظیر آباد میں 6,706 کیسز رپورٹ ہوئے. اس طرح مطلب دیگر علاقوں میں ہزاروں میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن یہ کن وجوہات سے پھیل رہا ہے؟ ایک عام شہری اپنے طور پہ، چلیں جی گورنمنٹ تو جو بھی کرے، ایک عام شہری اپنے طور پہ کیا احتیاط کر سکتا ہے؟ اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر جسے ہو جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیملی فزیشین عظمیٰ حمید صاحبہ. تھینک یو سو مچ عظمیٰ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ونس اگین. تو پہلے تو بتائیے گا، ان دنوں بہت زیادہ ملیریا پھیل رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملیریا کا مچھر ہے، اس کی جو بریڈنگ ہوتی ہے وہ اس سیزن میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، مارچ سے لے کے اکتوبر والے سیزن میں، کیونکہ اس کو بریڈنگ کے لیے گرمی کا موسم یا ہیومیڈیٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اچھا، ایک تو یہ عنصر آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہماری انفرادی اور سب کی ایک کلیکٹیو ایک جدوجہد، ایک رسپانس ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھیں بقرعید گزری ہے ابھی، پھر ہم نے اس کو صحیح سے، اگر جس طرح سے بھی سارا کوڑا اٹھانے کا کام ہوا ہے، علائشیں اٹھا لی تھی، لیکن وہاں پہ ابھی بھی بلڈ اسٹین پڑے ہوئے، جیسے ہوتا ہے چھونا ڈال دیا آپ نے، اسمیل آ رہی ہے، اسپرے کرا دیا. یہ دیکھیں تھوڑا سا ہر کسی کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے گھر سے چیزیں سٹارٹ کرنی ہوتی ہیں، پھر جا کے چیزیں ایک ہوتا ہے نا، ہمیں اس کی نظر آتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے گھر میں قربانی کی، باہر علائشی پھینک دی، اس کو صحیح سے ڈسپوز نہیں کیا، کچرا آپ نے گھر سے صاف کر کے باہر رکھ دیا، کوئی اس پہ ڈھانپا نہیں اس کو، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری جگہیں ہیں جہاں سے مچھر کی بریڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا، ویسے ملیریا کی بریڈنگ گراؤنڈز کیا ہوتے ہیں؟ پانی نہیں، پانی ہو گیا، کچرا ہو گیا، مطلب اس طرح کی گندگی جہاں پہ بھی ہوگی نا، وہاں پہ یہ صاف پانی والے مچھر ہوتے ہیں وہ بھی ملیریا کے. دیکھیں جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں، جو ماسکیٹو جو ڈینگی کاز کرتا ہے، وہ جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے اس کے اندر اس کی بریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ اقسام ہیں مچھر کی، جو کہ جن کو ڈفرینٹ میڈیم چاہیے ہوتا ہے گرو کرنے کے لیے. تو اسی زبردست. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتا دیجیے گا آپ کے ہنگامی بنیادوں پر کیا اقدامات کرنے چاہیے انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی؟ پہلے انڈیویجولی بتا دیں ذرا ہمارے ویورز کو. دیکھیں، سب سے پہلے اگر کسی کو ہماری جو ایک تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے نا، اگر بخار آ رہا ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کے سمٹمز ہیں، ہم جا کے تھوڑی سی اس میں لیزینس آ جاتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے، کیونکہ اس کا ایک بہت زیادہ مہنگا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. آپ کی فوراً 15 سے 20 منٹ میں رپورٹ آ جاتی ہے اور ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو پریونٹ نہیں کیا تو ایک یہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن بن جاتی ہے. آپ کو وہ ایسے کیا سمٹمز ہیں جو آپ محسوس کریں، اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ کروانے جانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، ملیریا کا جو فیور ہے نا، اس کی ایک تھوڑی سی کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ اس کو سردی لگتی ہے، پہلے تو کپکپاہٹ ہوگی، سردی ہوگی، پھر بخار چڑھتا ہے اور دوبارہ سے وہ اپنا نارمل ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سائیکل ہوتی ہے جو باڈی میں چل رہی ہوتی ہے. جب وہ سائیکل اندر جا کے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کو توڑتی ہے تو ہمیں وہ مطلب سردی لگتی ہے، کپکپاہٹ ہوتی ہے، بخار آیا، دین دوبارہ سے نارمل ٹیمپریچر ہو گیا. جو دوسرے بخار کے اندر ہمیں اس طرح کے سمٹمز نہیں ملتے.
اگر آپ کو بخار سردی دیکھ کے چڑھ رہا ہے, سر میں درد ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, پٹھوں میں درد ہے, تو اس کو لائٹ نہ لیں, ٹھیک ہے. آپ نے خود سے اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرنی, کیونکہ اینٹی ملیریل ڈرگز الگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کا کوئی اس کا کردار نہیں ہے اینٹی بائیوٹک کا. آپ نے جا کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, وہ سمٹم اسیس کرے گا ڈاکٹر. اس کے بعد آپ کو ایک ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے, 15 سے 20 منٹ میں اس کا ٹیسٹ آئے گا. وہ ٹیسٹ اس لیے ضروری ہے کہ ملیریا کی جو پیراسائٹ ہیں اس کی اقسام ہوتی ہیں, کچھ کے سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں, کچھ کے سمٹمز لائف تھریٹنگ ہوتے ہیں. جیسے اگر میں بات کروں پلاسموڈیم فیلسیپیرم, جو کہ ایک پیراسائٹ ہے جو کہ ملیریا کاز کر رہا ہے. اگر یہ پیراسائٹ کسی کو اس مچھر کو بیسکلی سب سے پہلے مچھر جو ہے افیکٹڈ ہوتا ہے, انفیکٹڈ, پھر مچھر جو ہے اگر وہ انسان کو بائٹ کرے گا تو وہ ٹرانسمٹ ہوگا. اگر یہ والا پیراسائٹ باڈی کے اندر آتا ہے تو بہت لائف تھریٹنگ ہوتا ہے, تو اس کی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے. یعنی کہ ملیریا لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو کس سکتا ہے. اسٹیج پہ لائف تھریٹنگ؟ دیکھیں اگین میں نے آپ کو بتایا نا کون سی قسم سے کاٹا ہے. فیلسیپیرم وائوکس ہے, اس کے علاوہ ملیری ہے, فیلسیپیرم ہے. فیلسیپیرم سب سے زیادہ جو ہے ڈینجرس ہے, اس کی تشخیص بہت ضروری ہے. کیا پریونٹیو میجرز ہیں, کیا عوام جو ہے وہ کیا تدابیر اپنا سکتی ہیں؟ ریالٹی کراچی میں ہر جگہ آپ کو گندگی کچرا دکھائی دے رہا ہے, پانی بھی کھڑا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں؟ لانگ سلیوز پہنے, یہ جو ماسکیٹو سے ریپیلنٹ ہوتے ہیں وہ لگائیں, کیا کریں؟ دیکھیں یہ سارے, ایک تو یہ کہ ہم نے انڈیویجول بھی خود ایفرٹ کرنی ہوگی اور ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی ایفرٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہم احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں, گرمی کا موسم ہے, ایک تو یہ کہ دیکھیں کپڑوں کا ایک اسٹڈی اس میں ہے کہ جو مچھر ہے وہ بلیک, پرپل, اورنج کلر کے جو کپڑے ہیں نا اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہاں, تو آپ نے وائٹ یا بہت اسکائی بلو لائٹ کلرز پہننے تاکہ وہ آپ کو اٹریکٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. آپ نے فل آستینوں کا استعمال کرنا ہے. ریپیلنٹ جیسے آپ نے کہا ضرور لگائیں ریپیلنٹ, ٹھیک ہے, خاص کر رات کے ٹائم پہ یا آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں تو آپ ضرور لگائیں. اور اگر آپ کو کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ضرور ایسے ایریاز جیسے کہ افریقہ ہو گیا, ایشیا کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے, تو آپ نے وہاں پہ احتیاطی تدابیر لیتے ہوئے وہاں پہ ٹریول کرنا ہے کہ میڈیسن لے کے جائیں تاکہ آپ وہاں جائیں تو آپ کو یہ اٹیک نہ کرے. اور اب گرمی ہے, غیر لانی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, تو کراچی میں یہ بھی ہے نا, لوگ اپنی چھتوں پر یا بالکنیوں میں جا کے سو جاتے ہیں, نیٹ کا استعمال کر لیں, یا جیسے کہ وہ اسپرے آتا ہے اسپرے کر لیں. مطلب یہ چیزیں ہیں. ویکسین اس کی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ویکسین پہ بھی کام جاری ہے. ویسے تو اس کی ویکسین ہے, WHO نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے, لیکن ابھی پاکستان کے اندر وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. اوکے, لیکن بہت سی احتیاط کی جا سکتی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں پریونٹیبل ڈیزیز ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت ساری مفید باتیں انہوں نے بتائی ہیں, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے. اور ویسے بھی ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. چلیں جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب پورے پاکستان کے لیے امید کی کرن میرا پیارا پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا فلاحی پروگرام میرا پیارا کا آغاز ہو گیا ہے. اب سیف سٹیز ہمیں لگتا تھا کہ صرف کیمروں کی حد تک محدود ہے اور وہاں سے صرف چلان ہو سکتے ہیں یا مانیٹرنگ ہو سکتی ہے یا پھر کرمنل سرگرمیوں کے لیے شواہد وہاں سے آ سکتے ہیں. لیکن اب سیف سٹیز کا کتنے اچھے اور مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ آپ سنیں. اب ہوگا کیا کہ اس پروگرام کا مقصد گمشدہ یا لاوارث بچوں کو ان کے اصل گھر اور ان کے والدین یا رشتہ داروں تک واپس پہنچانا ہوگا. اس منصوبے کو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا پہلا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی کہا گیا ہے, جو اب تک سینکڑوں بچوں کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا چکا ہے. اچھا, اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام اب صرف پنجاب تک ہی محدود نہیں بلکہ اب یہ ملک بھر میں پھیل رہا ہے. اس میں جدید ٹیکنالوجی کا, فیس ریکگنیشن کا, قومی ڈیٹا بیس سے اس میں مدد حاصل کی گئی ہے تاکہ بچوں کی شناخت کو یقینی بنایا جا سکے. چلیں ہم بات کر لیتے ہیں اس پروگرام کی حوالے سے, جو کہ میرا پیارا ہے. اس ٹیم کے انچارج ہیں سدرا, اور انچارج سوشل میڈیا ٹیم صدف ظہور رانا ہمارے ساتھ ہیں, سدرا اکرم بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. سب سے پہلے سدرا آپ کی طرف آتی ہوں, تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ پروگرام کیا ہے, یہ پروجیکٹ کس مقصد سے شروع ہوا, اور جو بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں بچوں کو ان کے گھر واپس پہنچایا گیا, تو یہ پروسیس ہوا کیسے سارا؟ جی بہت شکریہ. اس پروگرام کا پرپس جتنے بھی پورے پنجاب میں گمشدہ اور لاوارث افراد ہیں ان کو ان کی فیملیز تک پہنچانا ہے. اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ 26
जुलाई 2024 में सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका इनिशिएटिव लिया और इसका पर्पज़ यही था कि जितने भी बच्चे पंजाब से गुम हो जाते हैं या जो लावारिस हालत में मिलते हैं उनको सेफली एंड सिक्योरली उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना है। अच्छा, सही। और अभी तक कितने बच्चे जो हैं वो वापस सेफली एंड सिक्योरली अपनी फैमिली को पहुंच चुके हैं? जी ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, 50,000 से ज़ायद हमें केसेस रिपोर्ट हुए हैं वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में, और हमने सैकड़ों बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवा दिया। अच्छा सदफ, हम आपसे जानना चाहेंगे तरीक़ाकार क्या है, मतलब किस तरीके से आप बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाते हैं या उनकी रिकग्निशन का क्या प्रोसेस है? हमें सामने सुना बड़ी टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे पास जो केस रिपोर्ट होता है 15 पे कॉल आ रही है या हमारे व्हाट्सएप चैनल है, जो भी तरीका फॉलो करके लोग हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चा कहीं से लावारिस मिल रहा है, कहीं से गुमशुदा हो गया है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है पहले तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट पुलिस को डिस्पैच करना है। उसके बाद हम सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज़ करते हैं, एक पोस्टर बैनर बना लेते हैं जिस पे बच्चे की सारी डिटेल होती है, बच्चे का नाम क्या है, उसकी रहाइश क्या है, उसकी पिक्चर वगैरह अपलोड कर देते हैं, लोग उसको रीशेयर कर रहे होते हैं और बड़ी इजीली जो है बच्चा जो है ट्रेस आउट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एआई का बड़ा जदीद सिस्टम है जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पे वर्क कर रहा है कि कहीं से बच्चा गुमशुदा हो जाता है और कहीं से लावारिस जो है हमारी डेटाबेस जो है उसको अलर्ट जनरेट कर देती है। जैसे हम डेटाबेस में एक गुमशुदा बच्चे की पिक्चर डालते हैं तो डेटाबेस में वही बच्चा जो लावारिस कहीं से मिला होता है उसकी एक अलर्ट जनरेट कर देता है। इसी तरह वेयर अबाउट्स मैचिंग है, ऐसे बच्चे जो स्पेशल अपना नाम पता नहीं बता सकते, हम उनके वेयर अबाउट्स मैचिंग पे काम कर रहे होते हैं कि उनका कलर कैसा है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात मेंशन की, क्योंकि मैं ज़ाहिर है हम चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, समटाइम्स बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ बता भी पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी एज के, ना उन्हें अपने घर का एड्रेस सही से पता होता है, ना अपने वालिद का वो प्रॉपर पूरा नाम बता पाते हैं। तो ऐसे कोई ऐसा केस हमें बताइएगा जिसमें इस तरह के चैलेंजेस आए हों ताकि माँ बाप खुदा न खास्ता जिनका बच्चा लापता है उनको भी आइडिया हो कि किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। जी बिल्कुल, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल काम था, इसके लिए मेरा प्यारा ने एक इनिशिएटिव लिया, उसके साथ साथ हमने एआई का बड़ा जदीद सिस्टम जो है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक स्पेशल कह लें कि बच्चा था जो कोयटा से ट्रेन से बैठ के जो है लाहौर आ गया था। अच्छा। तो उसकी जो है हमारे पास जितना भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो जस्ट इतनी थी कि उसने मतलब उसका हुलिया क्या है, उसकी पिक्चर क्या है, तो उस पर हमने उसकी वेयर अबाउट्स मैचिंग के थ्रू उसकी रिकग्निशन की है। जो पेरेंट्स को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चे जो स्पेशल होते हैं उनको उनके लॉकेट दे दें या उनके जेब में कोई अपना मोबाइल नंबर या कुछ ऐसी चीज़ रख दें जो इजीली हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि ये बच्चा कहाँ से आया है। या नेम टैग होता है विद एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द गार्डियन, वो बच्चों ने अक्सर पहना होता है। आजकल तो वॉचेस भी आ गई, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन नेम टैग इज अ गुड आइडिया। अच्छा, आप ये बता दें अब कि जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब से शुरू हुआ था, अब हम देख रहे हैं कि सिदरा, आप ये बता दीजिए अगर पूरे पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट फैल रहा है तो अब ये प्रोजेक्ट किस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक्सपैंड करेंगे और डेटा जो है उसको किस तरह से इकट्ठा करेंगे? जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव था पहले पंजाब लेवल पे लिया गया था, अब इसको हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा सिंध से, कराची से, बलूचिस्तान से थ्रू ट्रेन या थ्रू रोड पंजाब में आ जाता है तो उस डाटा को हमने अपने सिस्टम में फीड करना है और डाटा पे वर्किंग करके बच्चे को उसके घर तक पहुंचाना है। और ये भी बता दें कि अब अगर फॉर इंस्टेंस खुदा न खास्ता कोई बच्चा गुम हो जाता है, सदफ आप बता दें, कोई बच्चा गुमशुदा हो जाता है या कोई किसी फ़र्द को मिलता है वो बच्चा, तो उसको मेरा प्यारा के साथ कैसे कनेक्ट करवाया जाए और वो मेरा प्यारा जो प्रोग्राम में जो लोग हैं, जो एसोसिएट्स बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे कैसे रब्ता करें? कोई हेल्पलाइन या कोई नंबर? बिल्कुल, ये हम जरूर जानेंगे। अच्छा, 15 का उन्होंने हवाला भी दिया था, 15 के आप के थ्रू जो कांटेक्ट करें और फिर ज़ाहिर पूरी एक चेन ऑफ कहते हैं ना डिपार्टमेंट है जिससे हो के मामला इनके पास आता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है अब दूसरे शहरों तक भी फैल रहा है। तो सदफ हमारे साथ हैं। सदफ, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ज़ाहिर है पंजाब में इस पर बड़ा काम हो रहा है और इनिशियली प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हुआ है। जब आप दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा है? आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है? कोऑर्डिनेशन किससे होगी? पुलिस से होगी, इंतज़ामिया से होगी, गवर्नमेंट से होगी? किस लेवल पर कोऑर्डिनेशन है? जी बिल्कुल, हमारा जो प्राइमरी सोर्स है 15 पे कॉल आती थी पंजाब भर से। अब क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को डील कर रहा है उसके लिए हमने एक लैंडलाइन नंबर है 0309
पेंटा 015 उस पर कॉल करके जो है हमें क्वीरीज मसूल हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास तमाम NGOs, ऑर्फनेजेस, कहीं पे भी बच्चा जो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब उसकी फैमिली ट्रेस नहीं हुई, उसका डाटा जो है हमारी डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, उसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं, वाया वीडियो कॉल कम्युनिकेशन हो रही है। इसके अलावा हमारे प्रॉपर चैनल्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हमारे पास तकरीबन अब तक 2000 ऐसे अफराद का डाटा आ चुका है जो अनआइडेंटिफाइड है, जिनकी फैमिली ट्रेसिंग पर काम नहीं हुआ। और इसके अलावा 300+ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, ऑर्फनेजेस हैं, उन सब का हमारा जो मकसद है ओवरऑल पाकिस्तान से कहीं पे भी कोई फ़र्द ऐसा है जिसकी फैमिली अभी तक ट्रेस नहीं हुई है तो मेरा प्यारा के थ्रू उसके अपनों से उसको मिलाया जा सके। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रही थी सिद्रा और सदफ हमारे साथ मौजूद थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देखिए इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है ना वो कलेक्टिवली आपकी कम्युनिटी की ग्रोथ में बड़ा आपको हेल्प करते हैं और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो गुम हो जाते हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। खास तौर पर जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए वालिदैन को भी ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा एहतियात इसमें बरतनी होगी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको अगर हम कलेक्टिवली हल करने की कोशिश करें तो देखें बहुत कुछ हो सकता है। चलें जी, हमारा प्रोग्राम का वक्त होता है यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल इजाज़त चाहते हैं, कल तक के लिए आपसे इजाज़त है, तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।